अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। न्यू नॉवल स्टॉक स्पेशल नॉवल जिसका नाम है हिजर सनम आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है अनादिल खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नॉवल की तरफ चलते हैं। उसने किताब के वर्क पलटते सर उठाकर सामने चारपाई पर बैठे अपने अब्बा को देखा। रात भर बारिश की वजह से जो सर्दी थी वो अब सुबह की हल्की धूप में अच्छी लग रही थी। धूप की तमाज़त उसके अब्बा की शफकत जैसी थी, ठिठुरते आसाब को सुकून बख्शने वाली। उसे घर आए 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में उसने अब्बा को बस उससे प्यार जताते देखा था, जबकि अम्मा, उसने ठंडी सांस भरी। अम्मा उससे कुछ खिंची खिंची सी थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे प्यार नहीं करती थी, बस वो अब्बा जितना प्यार नहीं करती थी। अब्बा, एक बात पूछूं? उसने संजीदगी से सवाल किया तो गुलाम रसूल ने सर उठाया। उनकी नज़रों में उसके लिए नरमी थी, जैसे उसे पूछने की इजाज़त दे रहे हों। उसे कुछ हौसला हुआ। अब्बा की आंखों में कुछ देर पहले वाला गुस्सा मुअद्दम था। क्या हम हवेली वालों का कर्ज कभी नहीं उतार पाएंगे? कर्ज तो बढ़ता ही जा रहा है और हमारी आने वाली नस्ल भी उनकी ग़ुलामी करेगी। ग़ुलाम मोहम्मद के लिए बेटी के चेहरे की संजीदगी उसकी फ़िक्रमंदी में इजाफे की वजह बनी थी, मगर कमाल महारत से वो अपने तासरात छुपा गए। झल्ली है तू, हमारी नस्लें ग़ुलामी क्यों करेंगी? अभी तो मैं हवेली का नौकर हूँ, तेरी माँ वहाँ काम करती है। हमारी नस्ल तो तू ही है पुत्र। शहर में पढ़ाई करने जाती है, इसलिए तो नहीं पढ़ाई कर रही ना कि हवेली में काम करे जाके। मैं भला तुझे काम क्यों करने दूंगा? तू तो मेरी शहजादी बेटी है। मैं बड़े शाहजी से कहकर बहुत अच्छे घर में तेरी शादी करूंगा। मेरी तो नस्ल ही मेरी बेटी से है। क़यामत के रोज़ तू हमारे नाम से उठाई जाएगी। ग़ुलामी क्यों करनी? उन्होंने सर झटका। बाप की इस शफकत और नरम दिली पर उसकी आंखों में नमी भर आई। अब्बा ने कर्जे की बात कैसे गुल कर दी थी वो सब समझ गई थी। गुलाम मोहम्मद हुक्के की नाल सीधी करता अब जैसे नजरें चुरा रहा था। वो किताब बंद करती उठी और उनके बराबर जा बैठी। अब्बा, अगर मेरा कोई भाई होता तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ता ना? गुलाम मोहम्मद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो बड़ी हो रही थी। उसके सवाल भी गुलाम मोहम्मद को अब वजन में बढ़ते नजर आ रहे थे। माथे पर कोई भी शिकन लाए बिना वो मुस्कुरा दिए। हाँ, अगर होता तो काम करना पड़ता उसे मेरे साथ। अल्लाह ने बेटी दे दी, शहजादी जैसी। झल्ली है तू बेटे से कम थोड़ी है। गुलाम मोहम्मद के बाजू बनेगी मेरी बेटी। गुलाम मोहम्मद की आंखें और दिल ठंडा हो जाता है अपनी जुगनू को देखकर। अम्मा तो उससे अक्सर खिंची खिंची रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करती थी, पर अब्बा का प्यार तो अब्बा का था। उसे 2 दिन हो गए थे गांव आए हुए। अम्मा हवेली के काम के लिए निकल जाती और अब्बा का सारा दिन छोटे शाह के साथ गुजरने लगा था। वो शदीद किस्म की बोरियत का शिकार हो रही थी। तभी बाहरी दरवाज़ा बजा तो वो पेंटिंग के लिए उठाया सामान रखती दरवाजे की सिमत बढ़ी। कौन? उसने आहिस्तगी से पूछा तो जवाब में भारी रोबदार आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खोलो। उसने झट से दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही सफ़ेद कॉटन के कपड़ों में वो जो कोई भी था, गुलाम मोहम्मद को सहारा दिए खड़ा था। अब्बा, क्या हुआ? इन्हें तकलीफ़ में देखती वो तड़प ही तो गई थी। रास्ता छोड़ो, देख नहीं रही ये तकलीफ़ में है? वही गुस्से से भरपूर भारी आवाज़। वो उसकी सुर्ख आंखों को देखती एकदम पीछे हटी। वो गुलाम मोहम्मद को सहन में बिछी चारपाई की तरफ लेकर बढ़ा तो वो भागकर उससे पहले वहां पहुंची और अपनी चीज़ें उठाने लगी। अब्बा के कराहने की आवाज़ उसका दिल दहला रही थी। उस शख्स ने उसे महज सरसरी नज़र से देखा और गुलाम मोहम्मद को चारपाई पर लिटाया। चीज़ें रखकर बाहर लौटी तो वो गुलाम मोहम्मद के बाजू को देखता, उसके जख्म को जांचती नज़रों से देख रहा था। अब्बा, क्या हुआ आपको? चोट कैसे लग गई? उसकी आवाज़ ना चाहते हुए भी भरा गई। उनके करीब बैठी वो परेशानी से पूछ रही थी। उसने तासुब से इस कमज़ोर पड़ती लड़की को देखा। गुलाम मोहम्मद ने बेटी के सर पर हाथ रखा। कुछ नहीं पुत्र,
میں ٹھیک ہوں. چھوٹے شاہ کو بٹھا. کہیں بیٹا کچھ کھانے پینے کا پوچھ. یہ چھوٹے شاہ ہیں. اس نے بھیگی نظریں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا. وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. تم جاؤ اندر, باہر ڈاکٹر اور ملازم کھڑے ہیں, ان کو اندر بلانا ہے. اس نے جیسے ہی بیٹھنے کو اسے کرسی دی وہ سرد لہجے میں بولا. وہ اپنے باپ کو کراہتے دیکھ کر وہ کچن کی طرف بڑھی. غلام محمد, زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ اس کا سنجیدہ لہجہ اب کے نرمی لیے ہوئے تھا. غلام محمد نے سر نفی میں ہلایا. مالک کے سامنے تو بولنے کی مجال کہاں تھی, بھلے وہ نرم مزاج تھا. وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی. ڈاکٹر اس کے ابا کا چیک اپ کر رہا تھا اور اس کے 2 ملازم ہاتھ باندھے اس کے پیچھے کھڑے تھے. یا اللہ, تو یہ ہے چھوٹے شاہ جی, چھوٹے تو کہیں سے بھی. اس نے آخر میں منہ بنایا. چائے پھینٹتی وہ نہ جانے کیوں اسے ہی بار بار دیکھ رہی تھی. کس قدر سیاہ بال ہیں اور سلکی بھی, اور چہرہ اتنا دل کھینچ لینے والا. اس نے بے اختیار اس شخص کے بارے میں سوچا. پھر اسے لگا اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا ہے. اس کی نظر میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ چونک کر دیکھنے پر مجبور تھا. باریک جالی سے وہ اسے بخوبی دیکھ سکتی تھی, مگر وہ اسے کسی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا. سر جھٹک کر وہ غلام محمد کی طرف متوجہ ہو گیا. جگنو, چائے لے آؤ بیٹا. بابا کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا. ملازم جا چکے تھے جبکہ وہ غلام محمد کی کسی بات کو توجہ سے سن رہا تھا. اس نے چائے کپ میں ڈالی تھی. سراج شاہ کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا. اقبال آفندی صاحب بھی اپنی جگہ بار بار پہلو بدل رہے تھے. سراج شاہ کی بڑی بہن آفرین شاہ کے سنجیدہ چہرے پر نامحسوس کی جانے والی مسکراہٹ ابھر کر معدم ہو جاتی. شاہ صاحب, کب تک انتظار کریں گے؟ آپ کے سپوت نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے. مہمانوں کو اتنا لمبا انتظار نہیں کروانا چاہیے تھا. اس خاندان میں ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں, اور ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت, یہ سب زیب نہیں دیتا آپ کے سپوت کو. سراج شاہ کے اندر تو جیسے بھانبڑ چلنے لگے تھے. انہیں امید نہیں تھی کہ وہ انہیں یوں شرمندہ کرے گا. تبھی آفرین شاہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا. بہت ہو گیا آفندی صاحب, آپ کو معلوم بھی ہے آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے شاہ جی اتنے غیر ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہمارے حکم کو بھول جائیں. انہیں کوئی کام بھی ہو سکتا ہے, کہیں مصروف ہوں گے. ہم میں سے کوئی بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ آپ کچھ بھی بولیں اور ہم سنتے رہیں. ابھی تو رشتے کی بات چلی ہے اور آپ بھاؤ کھا رہے ہیں. آفندی صاحب, دل کی بھڑاس زبان پر کیا آئی. آفندی صاحب اور ان کی بیگم کے رنگ اڑ گئے, جبکہ سراج شاہ کے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی. آفرین شاہ کا ہر لفظ ان کے لیے حرف آخر ہوتا تھا. وہ ان کے خلاف کبھی کسی کی بات نہیں سن سکتی تھیں, اور یہی بات انہیں سراج شاہ کی نظر میں معتبر کرتی تھی. وہ اپنی بہن سے اختلاف کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آفندی صاحب کے پاس کہنے کو اب کچھ نہیں تھا. تبھی خاموشی سے کھانا کھانے لگے. وہ چاہ کر بھی وہاں سے واک آؤٹ نہیں کر سکتے تھے. اس گھر سے ان کی بیٹی کا ناتا جوڑنے جا رہا تھا. وہ چائے کے خالی برتن اٹھائے آئی تو شرائم شاہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا. وہ اپنے باپ کے لیے پریشان تھی. اس کی ناک میں چمکتی لونگ نے اس کی توجہ کھینچی تھی, مگر جلد ہی وہ نظر ہٹا گیا. پریشان نہ ہو, غلام محمد کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, زیادہ چوٹ نہیں آئی. اپنے مزاج اور عادت کے خلاف وہ اسے نہ جانے کیوں تسلی دے رہا تھا. وہ اسے محض دیکھ کر رہ گئی. برتن اٹھا کر پلٹی تو اسے رکنا پڑا. غلام محمد, یہ بیٹی ہے تمہاری؟ جی شاہ جی, یہ میری بیٹی ہے, شہر میں پڑھتی ہے. اسے لگا وہ مسکرایا تھا. سر جھٹک کر وہ جانے لگی تو وہ براہ راست اس سے مخاطب ہوا. واپس آؤ, بات کرنی ہے تم سے. وہ سر ہلا کر دھڑکتے دل کو سنبھالتی اندر کی طرف بڑھی. وقت گزرنے کو بہانہ اچھا اس کے ہاتھ لگا تھا. کہیں اور جاتا تھا سراج شاہ کے وفادار ملازم انہیں ضرور اس کی مصروفیت کے بارے میں بتا دیتے. خوبرو چہرے کی الوہی سی چمک نے نظروں کو اس کے چہرے پر ساقط کر دینے کی درپے رہتی تھی. جی,
وہ سر جھکائے اس کے دائیں جانب آ کھڑی ہوئی تو شرائم شاہ نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو ابا کے پاؤں کی طرف بیٹھی۔ شرائم شاہ نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ 19-20 سال کی نفیس و نازک سی لڑکی تھی، گندمی بے داغ دمکتی رنگت کے ساتھ، گالوں پر ہلکی ہلکی سرخی اور گہری کالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک اور اس میں چمکتی لونگ، مناسب قد و قامت کے ساتھ وہ لڑکی دلکش تھی۔ غلام محمد، یہ تو کہیں سے بھی تمہاری بیٹی نہیں لگتی، وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا جگنو کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ یہی تو چاہتا تھا۔ غلام محمد ہنس دیا۔ چھوٹے شاہ جی، میری بیٹی ہے ہی یہ جب پیدا ہونے والی تھی اس کی ماں نے سارے روزے رکھے تھے، قرآن مجید بھی پڑھتی تھی، عید والے دن پیدا ہوئی تھی یہ، اس لیے سونی ہے یہ۔ ابا کی سادگی پر جہاں وہ شرمندہ سی سر جھکا گئی، وہیں شرائم شاہ نے قدرے دلچسپی سے اسے دیکھا اور پھر غلام محمد کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا، اس نے اچھا کو اچھا خاصا لمبا کھینچا تھا۔ جگنو کا جی چاہا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ بہت خوب بھائی غلام محمد، تمہاری تو پھر عید بھی پھر اسپیشل ہو گئی ہوگی۔ غلام محمد جوش میں ذرا سا کوہنی کے بل اونچا ہوا۔ آخر اس کی جگنو کی بات ہو رہی تھی اور اس کے چھوٹے شاہ جی اس سے بات کر رہے تھے جو بنا بات کے کسی کو مخاطب بھی نہیں کرتے تھے۔ جی جی شاہ جی، میری تو عید بن گئی، اللہ نے جگنو کو ہماری زندگی میں روشنی بنا کر بھیجا۔ شرائم نے مسکراتے سر ہلایا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ جگنو بل کھا کر رہ گئی، اس کا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ غلام محمد، پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں تو پہلے روزے کو ہی پیدا ہو گیا تھا۔ غلام محمد کی آنکھوں میں محبت جاگ اٹھی۔ آپ تو چھوٹے شاہ ہیں سرکار، آپ کا کسی سے کیا مقابلہ، آپ پر تو نظر بھی ادب سے ٹھہرتی ہے۔ شرائم شاہ نے دلچسپی سے غلام محمد کو سنا۔ واہ غلام محمد، تم تو خوب بولتے ہو، تمہیں تو شاعر ہونا چاہیے تھا۔ غلام محمد اپنی اس تعریف پر تکلیف بھلائے بس پھولے نہیں سما رہا تھا۔ جگنو کو اپنا آپ مس فٹ لگا، بیٹھنا اس کی مجبوری تھی، جبکہ وہ دونوں ہی اسے نظر انداز کر چکے تھے۔ میرال شاہ کا انتظار آج اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے وہ پاگل ہو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی کیسے بھی کر کے وہ لوگ شاہ کے آنے سے قبل چلے جائیں۔ اس کی ماں تو ان لوگوں کے درمیان تھی، اس کی فلم کی حالت سے واقف تھی، اس کی دنیا کو لٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ باہر گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ چونک سی گئی، بھاگ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں آئی تو تھوڑا سا پردہ سرکا کر دیکھا تو آفندی صاحب اپنی مسز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ میرال کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی، وہ پرسکون ہو کر بیڈ پر آ لیٹی۔ مجھے معلوم تھا تم نہیں آؤ گے، تم منہ سے نہیں کہتے، پر میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، بہت۔ میرال دل ہی دل میں اس کے تصور سے مخاطب تھی۔ مجھے سچ سننا ہے بس بدر؟ سراج شاہ اپنے خاص ملازم سے سختی سے استفسار کرتے پیلے ہو رہے تھے۔ دوسری طرف بدر نے غلام محمد کے گھر کے بند دروازے کو امید بھری نظروں سے دیکھا کہ شاید چھوٹے شاہ اب باہر نکل آئیں۔ شاہ جی، چھوٹے شاہ غلام محمد کی مدد کو آئے ہیں۔ غلام محمد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈاکٹر ابھی نکلا ہے، بس اب شاہ جی بھی آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں شاہ جی۔ غلام مر تو نہیں گیا جو اس کے گھٹنے سے لگا بیٹھا ہے؟ دروازہ پیٹ اور اسے لے کر آؤ، مہمان انتظار میں ہیں۔ جی جی شاہ جی، بس ابھی بلاتا ہوں۔ بدر دروازے کی سمت بڑھا ہی تھا کہ شرائم شاہ کو باہر آتے دیکھ جیسے سکون کا سانس لیا۔ بدر کی بدحواسی اور اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ حویلی سے فون ہے۔ وہ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا گاڑی میں بیٹھا تو بدر کے ساتھ باقی دو ملازم بھی جا بیٹھے۔ شاہ جی، بڑے شاہ جی بہت غصے میں ہیں، بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں، بہت سختی سے حکم ہے کہ آپ کو حویلی لے کر پہنچو۔ شرائم نے ترش نظروں سے اسے دیکھا۔ تو تم نے انہیں بتایا نہیں میں مصروف تھا؟ بدر نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی مصروفیت بدر کی سمجھ سے باہر تھی۔ جی جی شاہ جی، بتایا تھا، شاہ جی کو بس آپ حویلی میں چاہیے۔ وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے حویلی چلو۔ ہماری شادی کا لڈو کھاؤ گے بدر؟ بدر نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ سا بندہ مزاح کے رنگ میں ہوتا ہی کب تھا جو اس سے دوستانہ تعلقات قائم کرتے، ہنسی مذاق کرتا۔ پتہ نہیں شاہ جی، لڈو ہم کھا بھی سکیں گے یا یہ بس دل میں ہی پھوٹتے رہیں گے؟ شرائم کا کہکا بے ساختہ تھا، جبکہ بدر شرمندہ ہوتا۔ سر جھکائے گاڑی
حویلی کے راستے پر ڈال چکا تھا۔ بہت خوب بدر، آج کا دن تو اچھا گیا میرا۔ غلام محمد بھی بہت کمال کی باتیں کرتا ہے، مجھے تو تم لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہیے، بور نہیں ہوں گا کبھی۔ بدر نے نوٹ کیا تھا وہ آج اپنے مزاج کے خلاف بہت بول رہا تھا اور خوش بھی تھا۔ بڑے شاہ جی کیا بم پھینکنے والے ہیں، اس بات سے تو وہ دونوں ہی بے خبر تھے۔ رکو، اس نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھتے ہی سراج شاہ کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا سامنا سراج شاہ سے ضرور ہوگا، وہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ صرف غلامی کی قبر پر مٹی ڈال آئے ہو یا ساتھ سراج شاہ کی عزت کو بھی دفنا آئے ہو، ان کے جلے بھنے انداز نے اس کو جیسے سکون دیا تھا۔ اس کا جی چاہا وہ کہکا لگائے مگر ضبط کر گیا۔ پوتا تو آخر انہی کا تھا، سو پلٹا اور ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کیوں اس غریب آدمی کی موت منانا چاہتے ہیں؟ آپ کے غلاموں میں کمی نہیں ہو جائے گی اگر باتوں سے ہی سب کو مارنے لگیں تو؟ سراج شاہ کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ انہوں نے کچھ بولنا چاہا مگر وہ ان کا ارادہ بھانپتے بول اٹھا۔ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا بابا سائیں، اپنے غلام سے ہی سیکھ لیتے کہ اپنی اولاد کو کیسے عزت اور مان دیا جاتا ہے۔ غلام محمد کی ایک ہی اولاد ہے، بیٹی، اور وہ بھی بیٹی، اس کی بیٹی کو دیکھا ہے میں نے، مجھے وہ لڑکی خود سے زیادہ معتبر اور مضبوط لگی، پتہ ہے کیوں؟ وہ پوری طاقت سے چلایا۔ سراج شاہ کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ ٹھیک سنا آپ نے، بس سراج شاہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ تم اپنی حد پار کر رہے ہو شرائم شاہ، اس گھٹیا اور کمزاد نوکر کا مقابلہ ہم سے کر رہے ہو۔ آپ سے کہیں بہتر ہے وہ غلام محمد جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ایک بیٹی ہے، اور اس کو کبھی سنا ہے وہ اپنی بیٹی کو پکارتا کیسے ہے؟ اس کی بیٹی اس کی شہزادی ہے، اس کے لہجے میں اس شہزادی کے لیے کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ باندھی نہیں تھی، نہ کوئی قید تھی، آزاد فضا میں سانس لیتی وہ مجھے اس حویلی میں جیتی جاگتی میرل سے کہیں آزاد لگی۔ میرل کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی آپ نے؟ کبھی خوف نہیں آیا آپ کو اس کی پتھرائی بنجر آنکھوں سے؟ نہیں، آپ کو تو سب انسان اپنی غلامی کرتے آپ کے حکم پر سر جھکائے ہی لگتے ہیں۔ فائنلی مجھے وہ آپ کی غلامی کرنے والا غلام محمد ایک ہی دن میں آپ سے کہیں بہتر لگا۔ انہیں جلتے الاؤ میں پھینکتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی جانے کن سوچوں میں گم تھی، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ شرائم شاہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کب تک اپنے اندر کی اس خاموشی میں اپنا آپ مارتی رہو گی؟ یہ خاموشی ایک دن تمہیں ختم کر دے گی، اور مجھے بھی۔ شرائم شاہ کی آواز پر اس کا جی چاہا وہ پلٹ کر دیکھے مگر اس کی آنکھوں میں جام پڑتا تاثر تھا اور وہ اس کے زیر اثر نہیں آ سکتی تھی۔ میرا داجی سے لڑنا جھگڑنا بلا وجہ تو نہیں ہے میرال شاہ؟ جس دن میں خاموش ہو گیا تو میرال نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ مجھے لگتا ہے میرل، میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں رہا، میں اپنی اہمیت کھو رہا ہوں۔ داجی ہماری زندگی کے ساتھی، جو بھی کھیل کھیلیں تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرال کی خمدار پلکوں کو بار توڑتا ایک آنسو ٹوٹ کر گرا گال پر۔ اس نے کانپتے لب اس کی ضبط کی حد کا غماس تھے، وہ اس کی چپ ہی توڑنا چاہتا تھا۔ میں شجاع علی شاہ کی بیوہ ہوں، تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو شرائم؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب کھڑا ہوا۔ تو مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں چاہتا میرال شاہ، زندگی کو ایک موقع دینا چاہیے۔ تم نے مجھے محبت کے گھنے جنگل میں لا کر اکیلا چھوڑا ہے میرال، جہاں سے نہ تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں نہ پیچھے ہٹ سکتا ہوں۔ تم نے داجی کی نظروں میں اونچا ہونا چاہا، کیا ہوا؟ انہوں نے تمہیں شجاع کے ساتھ ایک انچاہے رشتے میں باندھ دیا۔ ہم سب کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں وہ میرال۔ شجاع چلا گیا اور اب ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ میرال کے لیے اس کا ٹوٹنا کم تکلیف دہ نہیں تھا۔ وہ بے اختیار سب اصول بھلائے اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ شرائم شاہ نے بے یقینی سے دیکھا، بالکل میکانکی انداز میں اس نے بازو پھیلا کر میرال شاہ کو اپنی پناہوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ چلو یہ فرض کرتے ہیں کہ تم مشرق میں مغرب ہوں، چلو یہ مان لیتے ہیں، بڑا لمبا سفر ہے یہ، مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہاری ذات کا سورج بہت سا راستہ چل کر میری ہستی میں ڈوبے گا۔ وہ رو رہی تھی اور شرائم نے اسے رونے دیا۔ اس کے گرد لپٹے خول کو تو وہ توڑنا چاہتا تھا
دیکھ رہی ہو آفرین، یہ کل کے بچے ہمارے منہ کو آ رہے ہیں۔ میرال سے میری کیا دشمنی ہوگی؟ میں نے تو اس کے لیے اچھا سوچا تھا۔ شجاع کی زندگی نے وفا نہیں کی۔ اس کی آواز میں کرب تھا۔ آفرین نے آنسوؤں کی نمی چھپانے کو سر جھکا لیا۔ شرائم سے تو مجھے جتنی محبت ہے اتنی شاید میں اس کے باپ سے کرتا تو سب کچھ بہت الگ ہوتا۔ شجاع نے تو میرے ہر فیصلے پر سر جھکا دیا، اور میرال؟ انہوں نے سرد آہ بھری۔ شرائم اسے جو خواب دکھا رہا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کی زندگی بھلے اس کی ہے، مگر میرال اس کو سمجھا دو آفرین کہ اپنی آنکھیں بند کر لے، کوئی سپنا نہ سجائے۔ اپنے ٹوٹے سپنوں کی کرچیاں جب اپنے ہاتھوں سے چنے گی تو بہت درد ہوگا۔ اسے زندگی شجاع علی شاہ کے نام پر گزارنی ہے بس۔ حتمی فیصلہ سناتے وہ جانے لگے جب آفرین کے الفاظ نے انہیں زمین بوس کیا تھا۔ بھائی جان، کہتے ہیں بیٹی ماں کا نصیب لے کر دنیا میں آتی ہے۔ میں نے اپنے خوابوں کی کرچیاں نہیں چنی، پر ان کرچیوں پر چلتے میرا وجود شل ہو گیا۔ میری بیٹی میرے جیسی ویران زندگی ہی جیے گی۔ بے فکر رہیں، آپ کے فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ آفرین انہیں ساکت کھڑا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ صالحہ نے نم آنکھوں میں اس کا ماتھا چوما۔ چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور اسے آج واپس ہاسٹل جانا تھا۔ اپنا خیال رکھنا جگنو۔ صالحہ نے اسے پھر سے سینے لگا لیا۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ صالحہ کے پہلے 2 بیٹوں کی پیدائش اور پیدائش کے بعد موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر جگنو نے ان کی زندگی میں ان کی روشنی بن کر آنکھ کھولی تو غلام محمد نے اسے جگنو کا نام دیا۔ گاؤں کے سب رسم و رواج سے الگ انہوں نے اپنی طرف سے شادی کے بعد اسے بہتر زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ غلام محمد کے لیے اس کی بیٹی اس کی کل جائیداد تھی۔ ان دونوں نے اپنی اس کائنات کے لیے اپنی پوری زندگی حویلی غلامی کرتے گزاری تھی، مگر انہوں نے جگنو کو دنیا کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ ہر دکھ درد کو وہ دونوں سہ لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی جگنو کو اپنے دکھوں کی مشکلات کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی تھی سب حالات اس کی سمجھ میں آنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں سوال کرنے لگی تھیں۔ صالحہ دروازہ لگا لو، آج ہماری جگنو پھر جا رہی ہے، پورے 4 مہینے بعد لوٹے گی۔ غلام محمد نے آنکھوں کی نمی چھپاتے صالحہ کو دروازہ بند کرنے کو کہا، اور صالحہ نے اپنی جگنو کو الوداعی نظروں سے دیکھتے دروازہ بند کر لیا تھا۔ گزرے 20 سالوں میں وہ اپنی بیٹی کو اپنے سے دور ہی رکھتے آئے تھے، پھر بھی جب بھی وہ ان سے دور جاتی وہ دونوں اسی طرح ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپاتے رہتے تھے۔ اپنے ماں باپ کی محبت کو اور ان کی قربانی کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ بھلے وہ اس گاؤں میں نہیں رہتی تھی، پھر بھی رسم و رواج زندگی گزارنے کے جو اصول صالحہ نے اس کے کچے ذہن میں ڈال کر اسے شہر کی کھلی فضا میں آزادی دی تھی، وہ ان اصولوں کو کبھی بھی توڑ نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھائے گی تو اس کے ماں باپ کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ وہ انہیں ایک آزاد زندگی گزارتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا وہ کبھی بھی کوئی ایسا غلط قدم نہیں اٹھائے گی جس سے اس کے ماں باپ کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ آئے۔ وہ سچ میں اپنے ماں باپ کے لیے جگنو بن کر ان کی زندگی میں روشنی کی وہ کرن بننا چاہتی تھی جو انہیں حویلی کے مکینوں کی غلامی سے آزادی بخشتی۔ اس کے خیالوں اور وہم و گمان سے پرے کچھ فیصلے ہو چکے تھے، اس کی تقدیر لکھی جا چکی تھی۔ آفرین علی شاہ اور سراج علی شاہ اپنے ماں باپ کی وہ اولادیں تھیں جو سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے والد سرتاج شاہ خیر پور کی گدی نشین تھے اور والدہ حلیمہ شاہ تھیں۔ دونوں کے گزر جانے کے بعد سراج شاہ نے گدی سنبھالی۔ غرور اور اکڑ جیسے انہیں وراثت میں ملی تھی۔ آفرین شاہ کی شادی سرتاج شاہ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، اور سراج شاہ نے اپنے ہی خاندان میں ہاجرہ شاہ سے شادی کی۔ ان کے 2 بیٹے تھے۔ شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی آفرین شاہ کوئی اولاد نہیں ہوئی تو ان کے شوہر دلاور شاہ جو کہ سرتاج شاہ کے اچھے دوست بھی تھے، انہوں نے آفرین شاہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ سراج شاہ کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت تو تب بڑھی جب طلاق کے 1 ماہ بعد پتہ چلا کہ آفرین شاہ امید سے تھیں۔ دلاور نے بہت کوشش کی وہ آفرین سے شادی کر سکیں، حلالہ کرنے کی کوشش کی، مگر سراج شاہ کی انا پر ایک تازیانہ تھا۔ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی اور میرال شاہ نے سراج شاہ کی حویلی میں آنکھ کھولی۔ شجاع اور شرائم کے لیے میرال جتنی اہم تھی، سراج شاہ کو اس سے اتنی ہی نفرت تھی۔ سراج شاہ
آفرین کی زندگی میں جو بھی بربادی تھی اس کا ذمہ دار میرال کو ہی سمجھتے تھے۔ بچپن سے لے کر جوانی میں قدم رکھتے اس نے سراج شاہ کی بے تحاشا نفرت کو سہا تھا۔ سراج شاہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں شرائم کے نام کے جلتے دیے دیکھے جو انہیں کسی صورت برداشت نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی شرائم اور شجاع سے بھی محبت سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی میرال کی زندگی میں اس کی خوشی اور ہنسی کی وجہ بنتے تھے۔ ان کی اس خود غرضی اور انا کی بھینٹ پر ان کے سگے رشتے چڑھ گئے۔ ہاجرہ کی اچانک وفات کے بعد وہ مزید اپنے خول میں سمٹتے گئے۔ شجاع کی طرح شرائم ان کی جی حضوری نہیں کرتا تھا، وہ بالکل شجاع سے الگ تھا۔ شرائم نے شجاع جیسا معصوم اور فرما بردار بیٹا کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کی ہر زیادتی خوشی خوشی سر جھکا کر سہ جاتا۔ وہ کتنا بھی سخت لہجے میں بات کرتے، اس نے کبھی بھی پلٹ کر انہیں جواب نہیں دیا تھا۔ میرال اور شرائم کے رشتے کی بات آفرین میں ان سے خود کی تھی۔ انہوں نے ان دونوں بچوں کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، اور وہ سمجھی تھیں کہ وہ سراج شاہ کے بیٹوں پر حق رکھتی ہیں۔ تبھی انہوں نے بنا سوچے سمجھے میرال اور شرائم کی شادی کی بات ان کے سامنے رکھی۔ آفرین نے اپنی تمام جائیداد میرال کے نام کر دی تھی۔ سراج شاہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خاندانی جائیداد باہر جائے۔ انہوں نے آفرین کے سامنے اپنی بات رکھی اور شجاع اور آفرین کے نکاح کی بات کی۔ وہ جانتے تھے کہ شرائم پڑھائی کے سلسلے میں باہر گیا ہوا تھا، اس کے ہوتے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے شجاع سے کوئی بھی رائے لیے بنا اسے اور میرال کو ایک انچاہے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ آفرین شاہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکیں۔ شجاع تو میرال کو دیکھتا بھی احترام سے تھا، کجا کہ اس کے بارے میں کوئی بھی غلط خیال ذہن میں لانا۔ وہ شرائم شاہ کے جذبات سے بے خبر تھا، نہیں تو کبھی بابا کے اس فیصلے پر سر نہ جھکاتا۔ اسے بھلے بابا کی ہر بات کا مان رکھنا آتا تھا، پھر بھی وہ شرائم سے کبھی اس کی خوشیاں نہیں چھین سکتا تھا۔ نکاح ہوتے ہی وہ حویلی سے نکل گیا۔ 2 دن تک سراج شاہ نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں شجاع کے ہونے کے امکان ہو سکتے۔ 2 دن بعد جب حویلی میں شجاع علی شاہ کی لاش آئی تو کوہرام مچ گیا۔ خوبرو جوان اور اپنے باپ کا فرما بردار کفن میں لپٹا سراج شاہ جیسے پتھر دل انسان کو بھی رلا گیا۔ شرائم کے لیے شجاع کو کھونا زندہ دفن کرنے کے مترادف تھا۔ اس کے لیے واحد دوست ہمدرد بھائی کو کھونا آسان نہ تھا۔ قیامت کی گھڑیاں تھیں جو اس نے خود پر سہی تھیں۔ وہ زندگی میں کبھی بھی وہ کسی کے اتنا کلوز نہیں رہا تھا۔ اس کا تو سب کچھ ہی شجاع ہی تھا۔ اس کی موت کے غم نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بڑا جھٹکا تو اسے تب لگا جب سراج شاہ نے سرے عام میرال شاہ کو منحوس کہہ کر اسے شجاع کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے زخمی سرد نگاہوں کے تاثر نے اسے نظر چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی روح تو تب تار تار ہوئی جب اسے پتہ چلا کہ میرال تو شجاع کی بیوہ ہے۔ اس کے پاس 2 ہی رشتے تھے، وہ بھی چھن گئے تھے، مگر میرال کو ٹوٹتا دیکھ وہ خود کو سنبھالنے لگا تھا۔ وہ شجاع کو کھونے کے بعد میرال کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، اس کے لیے چاہے اسے سراج شاہ کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑتا۔ ابا، میں اس بار گاؤں آؤں گی تو پھر آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اپنے اچھی نوکری کروں گی اور آپ کو اس بڑی سی حویلی سے دور لے جاؤں گی۔ غلام محمد بیٹی کی اس بات پر افسردہ سی ہنسی ہنس دیا۔ غلام محمد اس کا چھوٹا سا کپڑوں کا بیگ دوسرے کندھے پر منتقل کرتا اسے سمجھانے سے قاصر تھا کہ وہ قرضے کے جس بوجھ تلے دونوں میاں بیوی دبے تھے، وہ عمر بھر حویلی کے مکینوں کی غلامی تو کر سکتے تھے، مگر قرض کے اس بھاری بوجھ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو غلام محمد اسے جواب ضرور دیتا، مگر اس کے قدم سے قدم ملا کر چلتی اس کی لاڈلی اکلوتی بیٹی جگنو تھی، جس نے زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھا تھا۔ ہاں بیٹا، ضرور، کیوں نہیں، انشاءاللہ بہت اچھا وقت آئے گا اور ہم آزاد اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ کھل کر مسکرائی تھی اس کے کھلتے گندمی چہرے پر۔ جب مسکراہٹ چھاتی تو بڑی بھلی لگتی تھی، دیکھنے والے کی نظر کھینچ لیتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی گاڑی ان کے قریب رکی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس کی نظر مقابل کے چہرے سے پہلے اس کی سیاہ ریشمی بالوں پر پڑی جو گاڑی کے شیشے کراس کرتی ہوئی اسے ہلکے ہلکے اڑا رہے تھے۔ کجا کہ اس شخص کا سر باہر نکال کر دیکھنا۔ غلام محمد فوراً عاجزی سے شیشے کے قریب ہوتا اس شخص کے سامنے جھکا۔ جگنو نظریں چرائے سر جھکاتی 2 قدم دور ہوئی۔ غلام محمد، کہاں جا رہے ہو، اور وہ بھی پیدل؟ دھوپ ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری بیٹی کو اتنی دھوپ میں چلنے کی عادت نہیں۔
वो एक नज़र जुगनू को देखता ग़ुलाम मोहम्मद से मुखातिब था। ग़ुलाम मोहम्मद हंस दिया। नहीं नहीं छोटे शाह, ऐसी बात नहीं है। हम गरीब लोग हर मौसम के, हर सूरत हाल के आदी होते हैं। मेरी बेटी दिखने में नाजुक सी है मगर बहुत बहादुर है। इतनी सी धूप मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी ज़ात को यूं सरेआम डिस्कस होता देख जुगनू ने तिरछी कड़वी निगाहों से उस शख्स को देखा जिसकी जी हजूरी में उसका बाप पेश पेश था। उस शख्स को मुस्कुराता देखकर जुगनू का दिलो दिमाग गुस्से से भर गया, मगर वो बेबसी से कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। ग़ुलाम मोहम्मद, वैसे तुमने बताया नहीं, कहाँ जा रहे हो? आओ मैं छोड़ देता हूँ। शुराइम ने खुले दिल से दावत दी तो ग़ुलाम मोहम्मद मुस्कुराया। शहर जा रहा हूँ। जुगनू बेटी की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, आगे इसके पर्चे होने वाले हैं तो छुट्टी नहीं कर सकती, इसलिए शहर छोड़ने जा रहा हूँ। पहले के शुराइम कुछ कहता वो बेअख्तियार बोल पड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर हम चले जाएंगे। आगे कुछ ही दूरी पर हमें बस मिल जाएगी, मैं आराम से चली जाऊंगी। उसके यूं इनकार करने पर शुराइम ने उसे देखा और फिर उसने ग़ुलाम मोहम्मद को ऐसी नज़रों से देखा कि वो शर्मिंदा हो गया। जुगनू जुगनू, ये छोटे साईं हैं, हमारी हवेली के छोटे शाह। हम सब मुलाजिम और घर वाले इन पर जान देने को तैयार हैं। बड़ा भरोसा है हमें अपने छोटे शाह पर। तो तू बिल्कुल फिक्र ना कर मेरा बच्चा, और इनके साथ चली जाओ। छोटे शाह तुम्हें शहर छोड़ देंगे। सवाए खामोश रहने के कुछ नहीं कर सकी। तभी वो गाड़ी से उतरा और बैक डोर उसके लिए खोला। ना चाहते हुए भी वो गाड़ी में बैठ गई। ग़ुलाम मोहम्मद ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। छोटे शाह के होते हुए भला उसे साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? उसका तो काम बन गया था। उसके आज दिन भर की मेहनत और कमाई का ज़रिया बन गया था और वो वापस हवेली लौट जाने के ख्याल से खुश था। शुराइम के लिए इस लड़की का गुस्सा होना समझ में आ रहा था, मगर वो खुश था कि वो उसके साथ गाड़ी में मौजूद थी। उसे जुगनू और मिराल में मुमासलत महसूस होती थी। वो उसे जुगनू की और खींचती थी और वो उसके मिजाज को समझने की कोशिश में था। ये उसकी और जुगनू की दूसरी मुलाकात थी, मगर वो उसे मिराल शाह जैसा समझने की गलती कर बैठा था। वो मिराल शाह जो अपने हक के लिए भी नहीं बोल सकती थी, ना समातों में तपिश घुले, ना नज़र को वक्फ़े अजाब कर। जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। अभी मुंतशिर ना हो अजनबी, ना विसाल रुत के करम जता। जो तेरी तलाश में गुम हुए, कभी उन दिनों का हिसाब कर। मेरे सब्र पर कोई अजर क्या, मेरी दोपहर पे ये अबर क्यों। मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें ना ख़राब कर। सुर्ख फूलों को देखती वो ना जाने किन सोचों में गुम थी। जब वो उसके बराबर आखड़ा हुआ, मीरू, उसने मोहब्बत से चोर लहजे में उसे पुकारा। मिराल ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। वो उसके बराबर आखड़ा हुआ। शुजा को इस तरह नहीं जाना चाहिए था। शुराइम, वो मेरा अच्छा दोस्त हमदर्द था, फिर मुझे ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर वो चला गया, सब रिश्ते तोड़कर। मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं मामू जान के कसीले अल्फाज सह सकूं। मेरा दिल अब कटता है, तो मेरे करीब मत आया करो, मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। शुराइम शुराइम ने लब भींचे। बाबा साईं ने कुछ कहा तुमसे? उसने मिराल की आंखें पढ़ने की कोशिश की। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, वो कहकर जाने लगी तो शुराइम ने उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मिराल ने खौफजदा नज़रों से उसे देखा। छोड़ो मुझे, अगर मामू ने देख लिया तो जान ले लेंगे मेरी। उसकी सहमी सहमी नीली आंखें शुराइम को बहका रही थीं। वो आज उसकी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। तभी हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ तो वो कपकपा कर रह गई। उसे शुराइम से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं थी। तुम मुझसे कभी दूर जाने का सोचना भी मत। मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि अपने जज्बात को चल डालूँ, और ना ही किसी को इजाज़त है। शुराइम ने बोझा लहजे में कहते उसकी हैरान खमदार पलकों को उंगली के पोर से छुआ। मिराल के पूरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। शुराइम, वो बमुश्किल बोली थी। वो उसे मखमूर निगाहों से देखता सीने से लगा गया। बहुत अच्छा लग रहा है आज, एक अरसे बाद अपना नाम यूँ तुम्हारी ज़ुबान से सुनकर। काश तुम्हारी ये ज़ुबान तुम्हारे होने वाले ससुर के सामने भी चले। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं, जबकि मिराल का खून खुश्क हो रहा था। वो सब समझते हुए भी उसे आजमा रहा था। शुराइम, कड़कदार आवाज़ पर मिराल तो ऐसे ही हो गई जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, जबकि वो इस कदर सुकून में था जैसे सबसे पहले जानता हो कि ये सब तो होना ही था। क्या हुआ? तुम इतना डर क्यों रही हो? कोई भूत देख लिया है क्या? वो इनको सिरे से इग्नोर करता मिराल के बाल संवारते पूछ रहा था। सराज शाह का खून खौल उठा। वो शुराइम के बागी होने पर उससे उलझकर अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकते थे। तभी सहमी मिराल को निशाना बनाया। गंदे ख़ानदान का गंदा खून हो, अपना रंग तो दिखाओगी ही। एक बेटा तो मेरा खा गई हो, अब दूसरा भी मुझसे दूर कर दिया तुमने। अपने मामू के एहसानों का अच्छा बदला यूं दोगी बेहया लड़की। उनकी ज़ुबान क्या चली मिराल शाह की ज़ात के परखचे उड़ा दिए। शुराइम शाह के लिए ये सब अपनी आंखों से देखना कोई आसान नहीं था।
اس نے ساکت کھڑی میرال کو خود سے الگ کیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ جس لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہیں وہ اپنی سگی بہن کی بیٹی ہے، آپ کے اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ آپ بنا کسی بات کو وجہ بنا کر اسے یوں ذلیل نہیں کر سکتے۔ اس نے تو کبھی اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی، اور آپ کو اپنا ماموں نہیں باپ سمجھتی ہے۔ آپ کو اس کی ذات پر احسان کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا باپ لینے آیا تھا نا اسے، تو جانے دیتے۔ وہ چیخا، جبکہ میرال نے تڑپ کر ان دونوں کی صورتیں دیکھیں۔ تو کیا اس کا باپ ملنا چاہتا تھا؟ شرائم سراج شاہ بے بس ہو کر غرائے۔ معاف کر دیجیے بابا، آپ سے اونچی آواز میں بات کی۔ ہم تو آپ کی سگی اولاد ہیں، اور ہم آپ کی اتنی نفرت اور ناانصافی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرال تو آپ کی بھانجی ہے، میرال تو آپ کی حویلی میں پلی بڑھی ہے۔ کبھی آپ کی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی آپ کے سامنے سر نہیں اٹھایا، کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ آپ نے جو کہا وہی کیا، آپ نے جو سنایا وہی سنا۔ یہ کوئی کٹ پتلی نہیں ہے بابا سائیں، یہ میرال شاہ دلاور ہے۔ آپ کو اتنی نفرت تھی اس سے تو کیوں شجا کے ساتھ انچاہے رشتے میں باندھا؟ کیوں اسے اس کے باپ کے پاس نہیں بھیجا، جبکہ دلاور شاہ کتنے عرصے سے آپ کی منتیں کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی سے ملا دو؟ تو کیوں نہیں ملنے دیتے آپ؟ میرال نے چونک کر سر اٹھایا۔ شرائم سراج شاہ بے اختیار شرائم شاہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ شرائم نے گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا جو شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک لفظ اور بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انگلی اٹھا کر دھمکی دیتے۔ وہ شرائم شاہ کو بغاوت کرنے پر اکسا رہے تھے۔ اس نے سر جھکائے روتی میرال کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لو، میرو میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ میرال کو گاڑی میں بٹھا کر حویلی سے باہر لے جا رہا تھا، اور سراج شاہ نے زمین پر تھوکا۔ سڑک کے کنارے کھڑا وہ اس سے صرف ایک دم آگے کی طرف تھا، ایک قدم، جیسے اسے تحفظ دینے کے احساس سے دوچار کر رہا ہو۔ اور جگنو نے یہ بہت شدت سے بات محسوس کی تھی۔ وہ اسے جس طرح کا شخص جج کر رہی تھی وہ اس سے بہت مختلف تھا۔ اس نے راستہ بھر میں جگنو سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور بس اس کے ہاسٹل، یونیورسٹی اور چند ایک باتوں کے علاوہ کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ سب باتوں سے انجان شرائم شاہ اسے بس بحفاظت اس کے ہاسٹل تک پہنچانا چاہتا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے برابر کھڑی لڑکی کسی کی نظروں میں آ چکی تھی۔ اسے ہاسٹل چھوڑنے کے بعد وہ جس کام سے شہر آیا تھا اس کام کے لیے نکل گیا۔ آفرین شاہ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ سراج شاہ اپنی بڑی بہن کو سخت نظروں سے دیکھتے لاؤنج میں ٹہل رہے تھے۔ انہیں کسی کروٹ سکون نہیں مل رہا تھا۔ آفرین، کیا تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ حویلی کی چار دیواری بھی اس کے قدم روک نہیں پائی، بیوگی کی چادر کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ ان کا سر شرم سے جھک گیا، مگر اپنے سے چھوٹے بھائی کے منہ سے اپنی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ سن کر ان کا کلیجہ چھلنی ہوا، مگر وہ برداشت کر گئیں کہ سوائے ان کے اس چیز کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سراج شاہ تھے جن کے گھر میں وہ طلاق لینے کے بعد پڑی تھیں، اور وہ انہیں وقتاً فوقتاً احسانات یاد کرواتے رہتے تھے، اور وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں بول پاتی تھیں۔ انہیں بس انتظار تھا کب شرائم میرال کو واپس حویلی لے کر آتا ہے۔ میں انہیں گئے ہوئے حویلی سے 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا، مگر دونوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ آخر ان کا جان لیوا انتظار ختم ہوا اور ان دونوں نے ایک ساتھ حویلی میں قدم رکھا۔ شرائم شاہ کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ سراج شاہ کا کلیجہ چھلنی ہوا۔ ان کا ہاتھ دل پر جا پڑا۔ ان کا سب سے پیارا بیٹا، جس سے وہ سختی سے پیش آتے تھے مگر وہ سچ میں اپنے بیٹے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے، ان کا وہی بیٹا میرال شاہ کے لیے ان کے مقابل کھڑا تھا، اور یہ بات وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ یہ بات اچھے سے سمجھ لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ میں جانتا ہوں ہماری غیر موجودگی نے آپ کے دل پر جو پہاڑ توڑے ہوں گے۔ خیر، میں آپ کو بتا دوں کہ میرال شاہ اب صرف میرال شاہ یا آپ کی بھانجی نہیں، یہ میری بیوی بھی ہے۔ ابھی اس سے نکاح کر کے آیا ہوں میں، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کو بری طرح ٹریٹ کرے، اس کے ساتھ برے الفاظ میں پیش آئے۔ اگر آپ نے میرال کے ساتھ اپنا رویہ اچھا نہیں کیا تو میں جو بھی کروں گا وہ آپ کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ وارننگ دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جبکہ میرال شاہ وہیں سر جھکائے کھڑی تھی۔ سراج شاہ نے کٹیلی نظروں سے آفرین کو دیکھا۔ دیکھو اپنی بیٹی کے کرتوت،
پھر کہتی ہو کہ میں اس سے نرم رویہ اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اس نے تو ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ آفرین، کم از کم مجھے تمہاری بیٹی سے اس سب کی امید نہیں تھی۔ وہ اگر غصے میں تھا، کوئی غلط قدم اٹھا رہا تھا تو یہ تو روک سکتی تھی، اس نکاح کو ہونے سے یہ روک سکتی تھی۔ آفرین خود کو سنبھالتے صوفے سے اٹھی اور میرال کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اسے سختی سے بازوؤں سے تھاما تو وہ جیسے کپ کپا کر رہ گئی۔ آفرین نے پوری طاقت سے میرال کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تم نے سچ میں ہمارا سر جھکا دیا ہے میرال۔ تم شرائم کو انکار کر سکتی تھی، اسے منع بھی کر سکتی تھی۔ تم نے کیوں اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ تم کچھ نہیں کر سکی؟ میرال پوری شدت سے روتے ہوئے ابھی ان کے قدموں میں بیٹھنا چاہتی تھی کہ شرائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ حد کرتی ہو تم بھی۔ تم سے نکاح اس لیے نہیں کیا کہ تم گھر میں جھاڑو پوچھا کرو، اور نہ ہی اس لیے کیا ہے کہ کسی کے بھی قدموں میں بیٹھ کر اپنا آپ بے مول کرو۔ چلو میرے ساتھ اوپر، میں دوبارہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، جبکہ وہ سوائے بے بسی کے کچھ نہیں کر سکے تھے۔ اس کے ذہن پر چھائی غنودگی ہٹی تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا۔ بستر کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا اس کا تھکا ماندہ وجود بستر سے اٹھنے سے انکاری تھا۔ وہ یوں ہی لیٹی رہنا چاہتی تھی، مگر دیوار میں چلتی فلم نے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے۔ وہ جس کمرے میں تھی وہ بے حد شاندار تھا، آسائشوں سے فل۔ اس کا دوپٹہ ابھی بھی اس کے وجود پر تھا، مگر سر سے سرک چکا تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اسے اپنی قید یاد آئی، کیسے اسے یونیورسٹی کے گیٹ سے اغوا کیا گیا تھا۔ وہ دوڑ کر دروازے تک آئی اور دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ تم لوگ کون ہو اور مجھے کیوں یہاں لائے ہو؟ روتے ہوئے مسلسل انہی لفظوں کی تکرار کر رہی تھی۔ اس کا تڑپنا، شدت سے رونا اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاید دل موم ہو جاتا، مگر یہاں اسے سننے والا، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے وہیں فرش پر لیٹ گئی۔ رہ رہ کر صالحہ اور غلام محمد کے چہرے یاد آ رہے تھے، اسے اپنے خواب یاد آ رہے تھے، حویلی سے آزادی کے خواب جو اس نے ہوش سنبھالتے دیکھے تھے۔ اپنے ماں باپ حویلی میں کام کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں نے جو سنہرے خواب بنے تھے، ان کی ٹوٹی کرچیاں اس لمحے اسے بری طرح زخمی کر رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وجود پوری طرح زخموں سے چور چور ہے اور وہ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ سر اٹھا کر نہیں جی سکے گی۔ اسے وہ سب بہت یاد آ رہے تھے جو اس کی ماں نے اس کے آنچل سے باندھے تھے خواب۔ اس کی اچھی ذہن کی دیواروں میں کچھ باتیں، کچھ لفظ نقش کیے تھے جنہیں وہ سوتے جاگتے دہراتی تو کبھی بھول نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ گاؤں سے شہر کیوں آئی ہے۔ اس کا مقصد صرف تعلیم حاصل کر کے خود کو قابل بنانا نہیں تھا، اس کے بہت سارے خواب تھے، اسی تو بھی بہت اونچا اڑنا تھا اسے، اور کسی نے اڑنے سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ کر اس کے وجود کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس عالیشان کمرے میں کیوں قید تھی وہ، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، سوائے بے بسی سے رونے کے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ رات کا اندھیرا چھانے سے پہلے مر جائے، اس کی روح گاؤں میں اس کی گمشدگی کی خبر پھیلنے سے پہلے ہی پرواز کر جائے۔ کون تحلیل ہوا ہے مجھ میں، کون تحلیل ہوا ہے مجھ میں، منتشر کیوں ہیں عناصر میرے۔ میرال آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بالوں کو سلجھا رہی تھی جب وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور جذبات سے بوجھل لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میرال شاہ کے ٹوٹتے بکھرتے وجود کو جیسے اس کا سہارا ملا تھا۔ وہ رخ موڑ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا، تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ دودھیا شفاف رنگت میں گھلتے گلابی پن، اس کے جذبات سے دہکتے رنگ، کتابی چہرہ اور نیلی حسین آنکھیں، وہ اتنی خوبصورت، اتنی مکمل تھی کہ اسے دیکھ کر کسی حسین مجسمے کا گمان ہوتا تھا۔ وہ بے خود سا جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرال کے بھیگے بھورے بال اسے بہکا رہے تھے۔ اس کی محبت، اس کی آرزو، اس کی چاہت اس لمحے اس کے بے حد قریب تھی، اس کی باہوں میں، اور وہ اس لمحے کو جی بھر کر جی لینا چاہتا تھا۔ میرو، وہ بے خود سا اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا، اور وہ شرم سے لال گلال ہوتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ کچھ بولو گی نہیں میرو؟
جو میرے دھڑکتے دل کو سکون دے، میری محبت مکمل کر دے۔ اس کے گال سے گال رب کرتا، وہ اسے کچھ کہنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ وہ تو صدا کی شرمیلی تھی۔ کجا کے شرائم کا اس طرح سے بہکنا اسے بحال کر رہا تھا۔ میرال نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تو شرائم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کہتا تھا نا، محبت بہت کرتا ہوں تم سے، کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بھلا دکھی ہوتا کب دیکھ سکتا تھا؟ میری آنکھوں میں دیکھو میری میرو، میں تمہیں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں، میرے رنگ میں رنگ جاؤ میرو۔ وہ تھوڑی پر لب رکھتے جیسے محبت کی التجا کر رہا تھا۔ میرال شاہ نے اب کی بار جیسے ہار مان کر اپنا وجود اس کی پناہوں میں دیا تھا۔ شرائم اس کی ہر ادا سے واقف تھا، اسے میرو کا یہی اقرار تو چاہیے تھا۔ قرض ہوتا تو ہم اتار دیتے، قرض ہوتا تو ہم اتار دیتے، کم بخت عشق ہے، چڑھتا جا رہا ہے۔ وہ اسے محبت کے نئے باب پڑھا رہا تھا۔ جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ اس چہرے کو نہیں پہچانتی تھی۔ اجنبی نگاہوں سے دیکھتے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ آنکھیں کھولنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ رونے کی شدت سے اور بھوک سے نڈھال ہوتے وجود کے ساتھ وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت نے سامنے شخص کو بری طرح پریشان کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر وہ پھر سے رو دی۔ وہ شخص تڑپ کر اس کے برابر بیڈ پر بیٹھا تو وہ بلاک کی تیزی سے دور ہوئی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے۔ مجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ مجھے یہاں اس قید میں کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں۔ باہر دن ہے یا رات کی سیاہی؟ اگر رات ہو گئی تو اس رات کی سیاہی میرے بخت میں سیاہ کر دے گی۔ آپ میری باپ کی عمر کے ہیں، کچھ تو خیال کریں، میں ایک بے بس اور مجبور لڑکی ہوں۔ میں نہیں جانتی آپ نے مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے، مجھے جانے دیں۔ بے بسی کی انتہا تھی کہ وہ اس اجنبی شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے رو رہی تھی۔ اسے بس اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال تھا، وہ انہیں کسی صورت بھی ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کافی دیر یوں ہی خالی نظروں سے دیکھتے وہ اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں یہاں دنیا کی ہر آسائش ملے گی، جو بھی مانگو گی مل جائے گا، پر یہاں سے جانے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو۔ یہ گھر اب تمہارا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس شخص کی مہربان نظروں سے اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی۔ رکیں، میری بات کا جواب دیں، آپ کون ہیں اور مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھے جانے پر اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا، مگر جواب دینا بھی تو ضروری تھا۔ ایسل، میرا نام ایسل ہے۔ اب بتائیں آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس شخص کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ تمہارے ابا کا نام جانتی ہو کیا؟ ان کے اس سوال پر ایسل کو تعجب ہوا۔ کون اولاد ہوگی جو اپنے باپ کا نام نہیں جانتی ہوگی؟ میں ایسل جبی ہوں، غلام محمد کی بیٹی، اور یہی میری پہچان ہے۔ اس شخص کا چہرہ فک ہوا۔ چند لمحے بعد وہ بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گیا، جبکہ وہ سر ہاتھوں میں گرائے وہیں نڈھال سی بیٹھ کر رونے لگی۔ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی تھی، وہ بے خبر تھی۔ غلام محمد کے جھکے کندھے اور گردن دیکھ کر سراج شاہ کے دل کو ایک الگ ہی خوشی سی ملی تھی۔ شاہ جی، میری بچی کو ڈھونڈ دیں، میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ غلام محمد اس کے قدموں میں سر رکھے رویا تو دروازے کی اوٹ میں کھڑی سالیہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ غلام محمد، تم نے بھی تو بہت بڑی غلطی کی، لڑکی ذات تھی، گھر بٹھا کر رکھتے۔ اتنا پڑھ لکھ کر اس نے آخر کرنی تو حویلی والوں کی غلامی ہی تھی بیٹی، اور وہ بھی گھر بار سے دور۔ غلام محمد، جوانی بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، کہیں قدم بہک گئے ہوں گے اور آزاد چڑیا فر۔ سراج شاہ ہنستے ہوئے غلام محمد کی اوقات دو کوڑی کی کر رہے تھے، جبکہ وہ سر جھکائے ہاتھ جوڑے بے بسی سے رو رہے تھے۔ سائیں مدد کریں، چھوٹے سائیں نے میری جگنو کو خود شہر چھوڑا تھا، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ سائیں، میری بچی بہت نیک ہے، وہ کبھی میری عزت نہیں رول سکتی، میری بچی مجھے واپس لا دیں سائیں، مجھ غریب پر ایک احسان کر دیں۔ غلام محمد سراج شاہ کے قدموں میں گرا۔ سراج شاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے غلام محمد، ہم اسے پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے، پھر سوچ لو، پھر تمہاری بیٹی کی زندگی کا ہر فیصلہ ہم کریں گے۔ غلام محمد کا بوڑھا وجود لرز اٹھا۔ نہیں، اس کے دل نے شدت سے ملامت کی تھی۔ نہیں، اس کا دل کرلا رہا تھا اپنی جگنو کے لیے، مگر نظریں تو اسے زندہ سلامت آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی تھیں۔
غلام محمد نے خاموشی سے سر جھکا کر جیسے سراج کے فیصلے پر سر جھکایا تھا۔ سالیہ کو لگا وہ پتھر کی ہو گئی ہیں۔ وہ پانی پی کر جیسے ہی پلٹی، سراج شاہ کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے چہرے کی زرد رنگت دیکھ کر سراج شاہ کو خوشی سی محسوس ہوئی۔ تمہیں اگر مجھ سے اتنا ہی خوف آتا تھا تو میرے فیصلے کے خلاف جانے کی جرت نہیں کرتی۔ میں نے ساری زندگی تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی اور میرے دونوں بیٹے تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہو گئے۔ تمہاری ماں سے میرا رشتہ گہرا ہے، مگر تم اس غلیظ آدمی کا خون ہو جس نے تمہاری وجہ سے میری بہن کو طلاق دے کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ میں ایسے شخص کی اولاد سے کبھی بھی نرمی نہیں کر سکتا۔ خیر، اب تم دیکھنا میں شرائم کو تم سے کیسے دور کرتا ہوں، اور تمہارے باپ کو بھی پتہ چلے گا کہ اس نے سراج شاہ کی بہن کو طلاق دے کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ اسے ہمیشہ نفرت سے دھتکار اور اس کی ذات کے پرخچے اڑاتے جانے لگے تو وہ بول اٹھی، کیا میری ماما کو پتہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے ملنے کی کوشش میں تھے اور آپ نے مجھے ان سے نہیں ملایا؟ انہوں نے آنکھوں میں سرد تاثر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ اکثر ایسا کرتے تھے، اسے نظروں ہی نظروں میں ایسا تاثر دیتے تھے کہ اسے اپنا آپ کمتر لگنے لگتا۔ تمہارا باپ تو تمہیں نہ جانے کتنے عرصے سے ملنا چاہتا ہے، مگر میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ جس اولاد کے لیے اس نے میری بہن کو چھوڑا تھا، اب اسی اولاد کے لیے میں اسے تڑپا رہا ہوں۔ اور تم بھی اپنے دماغ سے فضول خیال نکال دو کہ تم کبھی اپنے باپ سے مل سکو گی۔ ایک ہی بات سوچو کہ کب تمہارا شوہر تمہارا نہیں رہے گا۔ میرال کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں نہ جانے کیوں اچھا لگتا تھا۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ شرائم شاہ کی آنکھوں میں جگنو کا معصوم چہرہ بار بار آ رہا تھا۔ اس نے خود جگنو کو یونیورسٹی کے باہر چھوڑا تھا، اور جب تک وہ یونیورسٹی کے اندر نہیں گئی تھی وہ وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے اغوا کی گئی ہو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو؟ شرائم شاہ اسے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ صبح اس نے جس لڑکی کو یونیورسٹی کے گیٹ پر چھوڑا تھا، وہ لڑکی اور پورے 2 دن سے غائب تھی۔ محمد اور صالح کی حالت وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو کس قدر چاہتے تھے، یہ بات اس سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آج کا سارا دن بھی وہ اسے ڈھونڈنے کے چکر میں مارا پھر رہا تھا، مگر اسے کوئی خبر، کوئی سراغ اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے جگنو کو ڈھونڈنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر اسے یہ خبر بھی تو نہیں تھی کہ جگنو اپنی مرضی سے گئی ہے یا کوئی اس سے زبردستی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اس کے خاص بندے چاروں طرف اسے جو بھی خبر ملتی اسے بری طرح آگاہ کر رہے تھے، مگر کوئی بھی جگنو کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے ہی میرال آفرین شاہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی اور جھکی نظروں کے ساتھ دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اس کا معصوم دل لبھانے والا حسن شرائم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ سلام کرتا صوفے پر بیٹھا تو آفرین نے اسے گہری نظر سے دیکھتے افسردگی سے پوچھا، کچھ پتہ چلا صالحہ کی بیٹی کا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا، نہیں پھپھو، اور آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ صالحہ بہت پریشان ہے، بھائی صاحب نے ان کی بیٹی کو تم سے پہلے ڈھونڈ لیا تو وہ غلام محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا کریں گے، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے شرائم۔ شرائم نے کنکھیوں سے پاس بیٹھی میرال کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں جگنو کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ میرال جیسی ہی تو لگتی تھی، میرال سے عمر میں بھلے بہت چھوٹی تھی، پر حسن میں وہ میرال سے کم نہیں تھی۔ وہ میرال کی طرح چھوئی موئی سی نہیں تھی، نہ ہی وہ ڈرپوک سی لڑکی تھی جتنا شرائم اسے سمجھ پایا تھا۔ وہ ایسی لڑکی بالکل نہیں تھی جو ایسے کسی کے بہکاوے میں آ کر اپنے غریب باپ کی عزت داؤ پر لگاتی۔ پھپھو، وہ لڑکی اگر مل بھی گئی تو میں اس کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں ملا ہوں اس لڑکی سے، میں نے اسے شہر چھوڑا تھا، میں بابا سائیں کو اس کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا، میں اسے دوسری میرو نہیں بننے دوں گا۔ آفرین شاہ نے فخر سے اسے دیکھا۔ شرائم نے انہیں جیسے زندگی جینے کی امید دی تھی، میرال سے شادی کر کے، اور اب اس اجنبی لڑکی کے لیے وہ جو بھی کرنا چاہتا تھا، انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اچھا ہی سوچے گا۔ وہ انہیں چھوڑتی روم سے نکل گئیں۔ میرال نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں آؤ میرو، بہت تھک گیا ہوں میں، مجھے سکون دو۔
اس کی گھمبیر آواز پر میرال کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ بیڈ سے اتر کر اس کے قریب صوفے پر آ بیٹھی۔ شرائم، سر دبا دو۔ اس کے بولنے کی دیر تھی۔ شرائم نے اسے بازو سے کھینچا تو وہ اس کے سینے پر آ گری۔ اس کی بکھری زلفوں کو سنوارتا وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ وہ اس کے پیار کی بارش میں بھیگتی صرف اسے محسوس کر رہی تھی۔ اگر تم مجھے تا عمر میسر آ جاؤ نا تو میرا ہر لمحہ تمہارے صدقات اتارنے میں گزر جائے۔ سراج شاہ کے ایک اشارے کی دیر تھی، بدر فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ سراج شاہ کے چہرے پر مکروہ ہنسی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں غلام محمد کی چھوکری کتنا اونچا اڑتی ہے۔ اڑان سے پہلے پنچھی کے پر کاٹ دیے جائیں تو وہ پھڑ پھڑا کر پر کاٹنے والے کے قدموں میں ہی گرتا ہے۔ وہ ایک بار پھر سے ہنسے۔ شرائم شاہ، میں تمہارا باپ ہوں اور باپ باپ ہی ہوتا ہے۔ جس لڑکی کی تعریفوں میں تم نے زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے، اب اسی لڑکی کے سر پر زمانے کی خاک نہ ڈالی تو میرا نام بھی سراج شاہ نہیں۔ چہرے پر سخت پتھریلے تاثرات، رونق بھرا لہجہ اور مغروریت، کیا کچھ نہیں تھا ان کی ذات میں۔ سراج شاہ جیسے لوگ اتنے خود غرض ہوتے ہیں کہ اپنی انا کی غلامی میں اپنے ہی سگے رشتوں اور اولاد تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی نفع نقصان کی پرواہ کیے بنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، حتیٰ کہ سالیہ اور غلام محمد کی معصوم سی جگنو کی زندگی، اس کے خواب بھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ شاہ جی، آپ جس کی تلاش میں دن رات مارے مارے پھر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے، مگر اس کو پانے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ ایک درمیانی عمر کا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے سر سے پاؤں تک اس شخص کو دیکھا۔ اور تم کیسے جانتے ہو کہ میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جی شاہ جی، میں تو وفادار نوکر ہوں، آپ کے پاس اپنے صاحب کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ان کے پاس ہے۔ اس کے لیے یہ خبر کسی شوق سے کم نہیں تھی۔ جس لڑکی کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے دن رات ایک کر دیے تھے اور 5 دن سے وہ سویا نہیں تھا، اب اچانک سے اس کی خبر ملی تھی۔ شرائم اس شخص کو گریبان سے جکڑا۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم اور کون ہے تمہارا صاحب، ورنہ زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ ملازم کانپ کر رہ گیا۔ شرائم شاہ کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ تبھی وہ منمنایا، شاہ جی، میں آپ کو یہی سب بتانے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، صاحب جی نے آپ کو بلوایا ہے، جو بھی حقیقت ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں تو نوکر ہوں، زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ شرائم نے کیسے اس کا گریبان چھوڑا اور انگلی اٹھا کر وارننگ دی، اگر تم نے مجھے کسی بھی قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور ہاں، اگر وہ لڑکی تمہارے صاحب کے قبضے میں ہے اور اسے ایک خراش بھی آئی تو میں تم سب کو جلا ڈالوں گا زندہ۔ اس کی دھاڑ میں جو غراہٹ تھی وہ سامنے والے کا دل دہلانے کو کافی تھی۔ 5 دن سے ایک ہی سوال پوچھ رہا ہوں تم سے، تم اس حویلی کے شاہ کو کیسے جانتی ہو، اور اس دن اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ حویلی والے تو ملازموں کو نظر نہیں اٹھانے دیتے، اور تم اس شخص کے ساتھ گاڑی میں تھی۔ ضبط جواب دے رہا تھا اسے سامنے بیٹھی بکھری سی لڑکی سے ہمدردی کے ساتھ ساتھ اب جو ڈر سی ہونے لگی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح روتی چلاتی نہیں تھی۔ اسے کھانا دیا جاتا تو وہ اپنی بھوک کے مطابق آرام سے چپ چاپ کھانا کھا لیتی تھی۔ اب بھی وہ اسی طرح ان کے سامنے چپ بیٹھی تھی، کسی مورت کی طرح۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو تم کون ہو، کہیں میں اپنی اس بے قراری کے چکر میں کسی معصوم کی زندگی نہ برباد کر دوں۔ پلیز مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ وہ بے بسی سے بولے تو عیسل نے زخمی نگاہوں سے انہیں دیکھا، جذبات سے آری لہجے میں بولی، میں عیسل ہوں، مگر اب میں عیسل نہیں رہی۔ میرے باپ کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہوگا۔ گاؤں والوں نے مجھے بد چلن بد کردار کہہ کر خوب میرے باپ کے زخموں کی مرہم پٹی کی ہوگی۔ پتہ نہیں کتنے گھاؤ، کتنے نشتر لگے ہوں گے۔ میری ماں وہ کتنا تڑپ رہی ہوگی۔ ہر آتی جاتی عورت کے سوالوں کے جواب میں وہ یہ سوچتی ہوگی کہ کاش ان کی بیٹی پیدا نہ ہوئی ہوتی، پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی کب دور ہوگی؟ میں میرال شاہ نہیں ہوں، میں عیسل ہوں۔ میں عیسل ہوں، بے بسی سے ٹوٹے لہجے میں کہتی وہ دلاور شاہ کے دل کو بھی چوٹ پہنچا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپا درد کسی کا بھی دل تڑپا سکتا تھا۔ انہوں نے اس کے بکھرے بالوں والے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں تمہیں اپنی مجبوری نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ تمہیں میں نے غلط فہمی میں اغوا کر لیا اور یہاں اپنے گھر لے آیا۔ اس دن تم اس حویلی کے چھوٹے شاہ کے ساتھ دکھائی دی
تو مجھے لگا کہ میری بیٹی ہے۔ میری بیٹی کے علاوہ چھوٹے شاہ کے ساتھ اور کون ہو سکتا تھا؟ میری مجبوری سمجھو، میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے سالوں سے تڑپ رہا ہوں، مگر سراج شاہ اپنی ضد اور انا کے ہاتھوں مجبور ہے، مجھے میری بیٹی سے دور رکھ رہا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر اٹھایا تھا۔ زخمی شکایت اور نظروں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ سوجی آنکھوں سے آنسو ایک دم سے بہہ نکلے۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ایک باپ ہو کر اس کی بیٹی سے دور رکھ کر تڑپا رہے ہیں۔ آپ نے یہ کیسے سوچا آپ کو سکون ملے گا؟ میرے ماں باپ کی ہائے لگ گئی تو آپ کی یہ ساری ریاضت رائیگاں جائے گی۔ کیا کریں گے آپ اگر آپ کی بیٹی آپ کو نہ ملی تو؟ چاہے قید کر کے رکھیں یا نہ رکھیں، مگر میں اتنا جانتی ہوں وہ سراج شاہ ہیں، وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی بیٹی نہیں دیں گے، اور یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے بدلے میں آپ کو میرال شاہ کو دے دیں؟ وہ میرال شاہ ہے اور میں ایسل ہوں، ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ سراج شاہ کے غرور اور جھوٹی انا کے آگے تو ہم دونوں بھی کچھ نہیں۔ اس کے زخمی لہجے میں کاٹ تھی جسے محسوس کرتے دلاور شاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور ان کے لہجے سے چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ وہ سراج ہے تو میں بھی دلاور شاہ ہوں، میں بھی ضد میں اس کا باپ ہوں۔ اس نے مجھے میری بیٹی سے دور رکھا ہے۔ وہ شاید یہ بات بھول گیا ہے کہ اولاد کو پانے کے لیے میں نے اس کی بہن کو طلاق دے کر گھر سے نکالا تھا، اور آج اسی اولاد کو میں حاصل کرنے کے لیے کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں۔ وہ پتھرائی لہجے میں کہتے اٹھ کر کمرے سے چلے گئے، جبکہ وہ اپنے آنسوؤں بھرے گالوں کو زور سے رگڑتی خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہی تھی۔ میرال کو نرمی سے باہوں میں بھر کر اس کے نازک گال پر لب رکھتے وہ اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگو رہا تھا۔ اس کا یوں شدت سے چاہنا، محبت جتانا میرال کو ہمیشہ ہی شرمانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ اب بھی اس کی باہوں میں شرمائی شرمائی سی اس کے دل کو دھڑکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بھورے بالوں کی لٹوں کو سنوارتے وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ میرے لیے آج دعا کرنا کہ میں سرخرو لوٹوں، مجھے جگنو مل جائے، میں اسے واپس لے کر ہی لوٹوں گا۔ تم میرا انتظار کرنا میرو، تم میرا انتظار کرو گی نا میرو؟ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، محبت کی، چاہت کی۔ میں تمہارے منہ سے اقرار سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، اور پلیز اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا۔ بابا سائیں تمہیں دکھ پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اور تم صرف کمرے میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ اسے ماتھے پر پیار کرتا وہ کمرے سے جانے لگا تو وہ اس کا ہاتھ تھام کر رک گئی۔ اب کوئی دکھ نہیں ہوتا شرائم، تم میرے ساتھ ہو، جو ہو تمہیں دیکھتی ہوں تو سب درد بھول جاتی ہوں۔ ہم دونوں نے بہت درد سہے ہیں، شجاع کی جدائی کا درد بھی تو سہا ہے، پر اب میں مسکرانا سیکھ رہی ہوں، مجھے جینا آنے لگا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اسے نثار ہوتی نظروں سے دیکھتا اس کی طرف بڑھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ آج دل سے مسکرا رہی تھی۔ پھر سے جانے لگا تو میرال نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ آج نہ جانے کیوں وہ ایسی حرکتیں کر رہی تھی، وہ جذبات لٹاتی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے شرائم شاہ کو میرال شاہ سے عشق ہوئے جا رہا تھا، وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو رہا تھا، اس کے بازو کے ساتھ آ لگی۔ میں تمہارے ساتھ بہت سا جینا چاہتی ہوں۔ شرائم مسکرایا۔ بالکل میری جان، کیوں نہیں، زندگی تو شروع ہی اب ہوئی ہے آج سے، مگر آج مجھے جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میرو، یہ باتیں، یہ جذبات کی قسمیں، وعدے سب سنبھال کر رکھو میرے واپس آنے تک۔ وہ مسکراتی ہوئی اس سے الگ ہوئی تو وہ اس کا ماتھا چوم کر چلا گیا، اور وہ جانے کتنی دیر وہیں کھڑے اس کے لمس کو محسوس کرتی، اس کی محبت میں خود کو بھیگتا محسوس کرتی رہی۔ شاہ جی، خبر اچھی نہیں ہے۔ چھوٹے شاہ جی کو دلاور شاہ نے اپنے گھر پر بلایا ہے۔ کچھ اور چھوٹے شاہ دلاور شاہ سے ملنے گئے ہیں، اور دلاور شاہ کو معلوم پڑ گیا ہے کہ جس لڑکی کو اس نے اغوا کیا تھا وہ اس کی بیٹی نہیں ہے۔ ایک جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی کہ شرائم اس لڑکی تک اور دلاور شاہ تک پہنچ جائے گا۔ بدر، ہر حال میں پتہ کرو کہ شرائم کب کیسے دلاور شاہ سے ملتا ہے، اور اس لڑکی کا بھی پتہ کرو، کہیں وہ واپس اس حویلی نہ لے آئے اسے۔ جی شاہ جی۔ وہ چلا گیا تو سراج شاہ نے غصے سے زمین پر تھوکا۔ وہ کمی کمین لڑکی، اس کی اوقات ہی کیا تھی میری نظروں میں؟ خیر، آنا تو اسے اس حویلی میں نوکرانی بن کر ہی ہے، اسے ہماری غلامی ہی کرنی ہے۔
تو آنے دو، اچھا ہے کہ اس حویلی کے چھوٹے شاہ اسے خود لے کر آئیں، اور اس کے باپ کے ساتھ جو وعدہ میں نے کیا ہے اسے میں ہر حال میں پورا کروں گا۔ نفرت سے کہتے وہ مردان خانے سے باہر نکل آئے۔ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑے دو سامنے لان میں کھڑی میرال پر نظر پڑی۔ ان کی سخت پتھریلے تاثرات میں مزید سختی در آئی۔ شاہ کو اس کی بیٹی سے میں کبھی بھی ملنے نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اس آدمی کو کبھی بھی جیتنے نہیں دوں گا۔ وہ میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑائے گا، بھیک مانگے گا اپنی ہی اولاد کے لیے، اور میں اسے پاؤں سے ٹھوکر مار دوں گا اور میرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ نفرت ابال کھانے لگی تو سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں بھی مفلوج ہو گئیں۔ انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور سوچنے سامنے کھڑی لڑکی سے ان کا صرف ایک نہیں بلکہ دو دوہرے رشتے ہیں۔ غلام محمد اب تو رو رو کر آنکھوں کا پانی بھی سوکھ گیا ہے۔ پتہ نہیں ہماری طرف سے نگاہیں ہماری بیٹی کو دیکھ بھی پائیں گی یا نہیں۔ صالحہ نے پاس بیٹھے غلام محمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کے بوڑھے وجود میں جو حدت تھی وہ بخار کی تھی، مگر صالحہ نے اسے لفظوں میں جتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ جانتی تھی غلام محمد ان 5 دنوں میں ان 35 سالوں کو بھول گیا تھا جو اس نے سراج شاہ کی حویلی میں غلامی کرتے گزار دیے تھے۔ جگنو کے لاپتہ ہونے سے زیادہ انہیں اب جگنو کے ملنے کی خبر دہلا کر رکھ رہی تھی۔ انہیں اچھے سے معلوم تھا سراج شاہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کرے گا۔ اسے یا تو کسی بڈھے مرد کے ساتھ نکاح میں دے دیا جائے گا، یا پورے گاؤں میں بے عزت کر کے حویلی والوں کو غلامی کرنے کے لیے دے دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں انہیں اپنی بیٹی کے لیے یہ سزائیں قبول نہ تھیں۔ ان کا دل کرلا رہا تھا، صالحہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور ہماری جگنو ہمیں واپس نہ ملے۔ وہ جہاں بھی رہے بس اللہ تعالیٰ اس سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہاں حویلی میں آ گئی تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور ہم اب اپنی جگنو کی بربادی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ دعا کرو صالحہ کہ وہ شاہ جی کو کبھی نہ ملے۔ بے بسی کی انتہا کو چھوتے شدت سے رو رہا تھا۔ اپنی ساکت پتلیوں سے چھپ کر جیسے خود کو یقین دے رہی تھی کہ اس نے غلام محمد کی بات سنی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے معدم ہوتی جا رہی تھیں۔ غلام محمد تو بیٹھ میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، بہت دن سے کچھ نہیں کھایا، پیٹ بھر کر کچھ کھا لیتے ہیں پھر کچھ سوچتے ہیں۔ بنا غلام محمد کی طرف دیکھے حویلی کی سائڈ پر بنے کوارٹر میں سے نکل کر حویلی میں داخل ہو گئی۔ تب بھی اسے سامنے سے آتا ایک ملازم دکھائی دیا۔ اس نے صالحہ کو اشارے سے روکا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی۔ صالحہ، تمہارے لیے اچھی خبر ہے، تمہاری بیٹی کا پتہ چل گیا ہے۔ چھوٹے شاہ جی گئے ہیں شہر اس بندے سے ملنے جس نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا تھا۔ دعا کرو شاہ جی اسے لے کر جلد لوٹ آئیں، اور غلام محمد کو بھی تسلی دو کہ اس کی جان سے پیاری بیٹی صحیح سلامت شاہ جی واپس حویلی لے آئیں گے۔ اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر دیے تھے اس کی بات نے۔ وہ بنا اس ملازم کی بات کا جواب دیے ٹوٹے وجود کو سنبھالتی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھی تھی، جہاں کچن میں بچا ہوا کھانا لے جانے کے لیے اسے بہت ساری ہمت درکار تھی۔ ملاقات کے بعد اس پر بہت ساری حقیقتیں آشکار ہوئی تھیں۔ انہیں میرال سے ملاقات کا یقین دلایا کہ وہ ساتھ لے جانے کے لیے اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ بے بسی سے بیٹھی بس اپنی تقدیر کے فیصلے کی منتظر تھی۔ اس نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا تو دنگ رہ گیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی تو بیٹھی تھی، بے ترتیب بال بکھرا بکھرا ہولیا اور چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں، گلابی چہرے کی رنگت میں زردی کھلی تھی۔ دوپٹہ سرے سے ندا رد تھا۔ فرش پر بیٹھی وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نہ جانے اذیت کے کن مراحل سے گزر رہی تھی، جس کی تکلیف کے آثار اس کے منموہنے چہرے پر تھے۔ اس کے دل نے عجیب طریقے سے رفتار پکڑی تو اسے خود سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی بے خود سا تیز قدموں سے چلتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ جگنو، اس کے لہجے میں نہ جانے اتنی شدتیں کیسے در آئی تھیں۔ 5 دن سے وہ اس چہرے کی تلاش میں در در بھٹکا تھا۔ رت جگہ نے اس کی پتلیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مگر اب وہ اس کے سامنے تھی تو وہ ہر لحاظ بھلائے بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ خود بھی انجان تھا۔ جگنو، اور اسے پھر سے پکار بیٹھا۔ تبھی اس کی خمدار پلکوں میں حرکت ہوئی اور اس نے سوجی ہوئی آنکھیں بمشکل کھول کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کا منظر ایک دم دھندلا سا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، شاید کہ یہ اس کا وہم تھا کہ وہ شخص اس کے سامنے تھا۔ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر یقین کا سفر طے کرتے ہی
جیسے وہ خود پر ضبط کھو بیٹھی اور پھر بے خود ہو کر اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ ساکت سا بس وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کا مضبوط سہارا پاتے ہی ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے جائیں، یہ لوگ مجھے یہاں قید کر لینا چاہتے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے مجھے میرے ابا کے پاس لے جائیں، مجھے میرے ابا کے پاس لے جائیں، میں پھر کبھی اس شہر کا رخ نہیں کروں گی، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ روتے سے سکتے وہ جیسے اس سے فریاد کر رہی تھی، اور وہ بس اس کے لرزتے وجود کو اپنے قریب محسوس کرتا اپنی اس کیفیت سے انجان خود میں الجھ رہا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنا شروع کیا۔ اس کے لمبے گھنے بالوں کی چٹیاں بری طرح بکھر رہی تھی، جیسے اس لمحے وہ خود بکھر رہی تھی اور شرائم شاہ کی ذات کو بھی پارا پارا کر رہی تھی۔ جگنو، چپ ہو جاؤ، دیکھو تو میں تمہیں لینے آیا ہوں، یہاں کوئی تمہیں قید کر کے نہیں رکھے گا، تم میرے ساتھ جاؤ گی اپنے ابا اماں کے پاس۔ شرائم اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا اسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا تھا، مگر وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی کہ اس کی کسی دلیل کو بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس کی بھیگی پلکیں، اس کی سیاہ گہری آنکھیں، اس کے علاوہ اس میں ایسی نہ جانے کیا جاذبیت تھی کہ وہ اس کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے اسے کھینچ کر باہوں میں بھر لیا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا میرو، میں نے تمام عمر تمہارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا ہے، میں بھلا تمہیں کیسے کچھ ہونے دے سکتا ہوں؟ تم تو محفوظ ہو یہاں میری باہوں میں، میرے ساتھ ہو۔ تم جب اس طرح روتی ہو تو میرا دل کٹتا ہے، میں تڑپ جاتا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی پل پل مر رہا ہو۔ مجھے اس اذیت سے دو چار مت کیا کرو میرو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی بکھیرتا بس اسے خود میں سمو لینا چاہ رہا تھا۔ اس کی گرفت میں شدت بڑھی تو جگنو نے چونک کر سر اٹھایا، اور پھر جیسے بہت کچھ یاد آنے پر اس نے اچانک سے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا جبکہ وہ گھٹنوں میں سر دیے نظریں چرائے جیسے خود سے شرمندہ تھی۔ میں میرو نہیں ہوں، میں تو، اس نے بولنا چاہا تو شرائم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ وہ حیران بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنا آپ بھلا رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے اٹھی اور دوپٹے کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ اس کی بے خود نگاہیں اس کی حرکت کرتے وجود کے ساتھ ساتھ گردش کر رہی تھیں، اور ایسل کو اپنا آپ چھپانا جیسے محال لگ رہا تھا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آیا، صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر اڑایا تو ایسل نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس معصوم ہرن کو اپنی نگاہوں سے خوفزدہ کرنا؟ چلو، شام کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہمیں رات ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا ہے، سنجیدہ لہجے میں حکم دیتا کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی بنا دیر کیے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کمرے سے قدم باہر نکلتے ہی اسے لگا تھا کہ وہ قید کی ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو چکی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو زندگی بھر کے لیے اندیکھی غلامی کی زنجیروں میں قید ہونے جا رہی تھی۔ شاہ کے صبر اور ضبط کی انتہا تھی۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور سراج شاہ کے گال پر پڑا۔ وہ حیران صورت لیے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہے تھے، جس نے زندگی میں کبھی بھائی کے سامنے نظریں نہیں اٹھائی تھی، آج وہ ان پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے جیسا نہ کوئی ڈر نہ کوئی وحشت تھی، وہ بے خوف و خطر ان کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملائے کھڑی تھی۔ ہے نا، اب آپ کی ہر ضد، ہر بدلہ پورا ہو گیا۔ اب دیکھیں تو صحیح، میری بیٹی نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ آپ کو بہت کھلتی تھی نا وہ، اب آپ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں، اب وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہو گئی ہے، اب وہ کبھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ کس سے کریں گے آپ اتنی نفرت، کس کو دیکھیں گے اتنی نفرت سے؟ بھائی صاحب بتائیں مجھے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ کے ہر ظلم، ہر زیادتی کو وہ صبر سے برداشت کرتی رہی، اور میں صرف اپنی بیٹی کے سر سے چھت چھن جانے کے ڈر سے سب برداشت کرتی رہی، اور دیکھیں اسی چھت تلے میری بیٹی ہمیشہ کے لیے گہری نیند سو گئی ہے۔ اس کا باپ اسے ملنا چاہتا تھا، آپ نے اسے ملنے نہیں دیا۔ اسے جانے دیتے اپنے باپ کے پاس، وہ اپنے حصے کی محبت تو سمیٹ لیتی۔ اگر وہ اپنے باپ سے محبت پا لیتی تو شاید آپ کی نفرت کا تاثر تھوڑا کم ہو جاتا، مگر آپ کو یہ کام برداشت نہ تھا۔ بھائی صاحب، وہ دلاور شاہ کی نہیں، میری بھی بیٹی تھی۔ اب دیکھیں آپ نے کیا کر دیا، میرا تو گھر ہی اجڑ گیا، آپ نے تو میرا دل، میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ آفرین شاہ کے بین وہاں موجود ہر ایک کی آنکھ میں آنسوں کی قطاریں لگا رہے تھے۔ سراج شاہ ابھی بے یقینی کی کیفیت میں تھے، انہوں نے جو سوچا تھا وہ نہیں ہوا تھا۔ انہیں تو لگا کہ شرائم کے آ جانے تک وہ سب معاملات کو سنبھال لیں گے۔ وہ تو صرف میرال کو ڈرانا چاہتے تھے، اسے خوفزدہ کر کے وہ
یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ وہ اس کے باپ ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر جو گناہ ان سے ہو گیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ میرال شاہ کی نیلی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ اس کا حسین چہرہ ہر تاثر سے عاری، خاموش، سرد ان کے سامنے تھا، اور وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس کے چہرے کو تک رہے تھے۔ انہوں نے آج زندگی میں پہلی بار میرال شاہ سے محبت سے بات کی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس دیا تھا۔ اس محبت اور مہربانی کو وہ سچ سمجھ کر اس زہر کو بھی اپنے اندر اتار چکی تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ زہر اس کی جان لے لے گا۔ حویلی میں کوہرام سا مچ گیا تھا۔ سراج شاہ کا بھاری مضبوط وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ یہ ان سے کیا گناہ ہو گیا تھا؟ میرال شاہ کو دودھ کا گلاس تھمایا تھا تو اس کی نیلی آنکھوں میں جو چمک، جو بے یقینی تھی، اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو وہ ٹھہر سے گئے تھے۔ وہ صرف دل اور شاہ کی بیٹی نہیں تھی، ان کا اپنا بھی خون تھی، ان کا رشتہ تھا۔ وہ ان کی بڑی اور لاڈلی بہن آفرین شاہ کی اکلوتی اولاد تھی، جو ان کے بیٹے شجاع کی بیوہ اور اس کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے شرائم شاہ کی بیوی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرال کو دودھ پلایا تھا۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا دودھ پینے کا، مگر وہ اس دودھ کے گلاس کے ساتھ ان کی نفرت کو بھی پی کر ختم کر دینا چاہتی تھی۔ تبھی خاموشی سے گلاس لبوں سے لگا لیا، اور سراج شاہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ وہ بے حد خوش ہوتی وہیں بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے بہت ساری خوشیاں لانے والا تھا۔ جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا، ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دوسرے کی شکل کی طرف دیکھتے وہ جیسے خود میں ہمت پیدا کر رہے تھے۔ غلام محمد کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ سالیہ کے لیے یہ سب دیکھنا کسی قیامت کے لیے کم نہیں تھا۔ غلام محمد، دوائی کھا لے، تیری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے، کچھ دیر سکون کر لے، ہماری جگنو آنے والی ہے، وہ تو میں ہمیں اس حالت میں دیکھے گی تو بہت دکھی ہوگی۔ لہجے کی نمی پر قابو پاتے سالیہ نے غلام محمد کی کمزور تپتی ہتھیلی پر ایک گولی رکھی اور پانی کا گلاس اس کے خشک لبوں سے لگایا۔ دوائی اندر جاتے ہی جیسے سالیہ کی سانس بھی بند ہونے کو تھی، اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے اور غلام محمد کو بستر پر لٹانے کے بعد وہ اس چھوٹے سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہاتھ میں دبی دوسری گولی کو کانپتے ہاتھوں سے منہ میں رکھتے اس میں پانی کے چند گھونٹ بھرے، اور پھر مڑ کر غلام محمد کو دیکھا جو بستر پر پڑا خاموش نگاہوں سے چھت کو تک رہا تھا۔ اللہ حافظ غلام محمد، سرگوشی میں کہتی پچھلے حصے کی جانب بھاگی تھی۔ اب جو کچھ بھی ہونے والا تھا وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے، دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رب کرتے، نہ جانے وہ کس کشمکش میں تھا۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر پاس بیٹھی اس لڑکی کے چہرے پر جا پڑتی تھیں، اور وہ سخت قسم کی الجھن کا شکار تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر بیل ہونے لگی۔ اس نے اچانک چونک کر دیکھا تو آفرین شاہ کی کال تھی۔ جیسے ہی کال اٹینڈ کی، اس کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ فون پر آفرین شاہ کی آواز کم اور پیچھے شور شرابے کی آوازیں زیادہ سنائی دے رہی تھیں۔ پھپھو، کیا ہوا ہے؟ اتنا شور کیوں ہے؟ وہ تڑپ اٹھا، اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ آفرین شاہ کی روتی بین کرتی آوازیں اس کا قرار لوٹ رہی تھیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ساتھ بیٹھی جگنو نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے ابا اور اماں تو ٹھیک ہے نا؟ پل بھر میں اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ شرائم شاہ نے سر جھٹکا۔ نہیں، کچھ نہیں، ابھی کوئی سوال نہیں۔ اس کا سرد انداز دیکھ کر وہ چپ رہ گئی۔ ہجوم کو ہٹاتا وہ اپنی میرو تک پہنچا۔ اسے یوں سفید چادر تانے دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ پتھر کا ہو گیا ہو۔ روح کیسی ریشہ ریشہ جسم سے کھینچ کر جان لی جاتی ہے، اسے تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، کون اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، اسے پرواہ کب تھی؟ اس کی زندگی، اس کی میرو اس کے سامنے تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں چادر ہٹا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی میرو کے سفید دودھیا چہرے کی رنگت کس قدر زرد پڑ گئی تھی۔ میرو، اٹھو، دیکھو میری طرف، تم نے کہا تھا تم میرا انتظار کرو گی، تم ایسے کیسے سو سکتی ہو؟ اٹھ جاؤ میرو۔ اس کی میرو کے چہرے پر چھائی یہ جامد خاموشی، یہ موت کا سکوت کیوں تھا؟ میرو اٹھ جاؤ، تم شجاع کی طرح اتنے ہجوم میں کیسے سو سکتی ہو؟ وہ بھی تو ایسے سویا تھا اور میں نے اسے کھو دیا، میں تمہیں کھو کر زندہ کیسے رہوں گا؟ میرو اٹھ جاؤ۔ اس کا اس طرح سے تڑپنا ہر آنکھ کو اشک بار کر گیا۔ ہجوم کو ہٹاتا ایک درمیانی عمر کا آدمی اسے گربان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو بس اپنی میرو کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے شاہ، میری بیٹی سے میری پہلی ملاقات کو آخری بنا دیا۔ تم نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ کاش میں نے اپنی اولاد کو دھتکارا نہیں ہوتا، میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا سکتا۔ تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے شاہ۔ وہ شخص روتے ہوئے اسے پیٹ بھی رہا تھا۔
دور کھڑے سراج شاہ نے جیسے اب ہمت ہار دی تھی، وہ اس شخص کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری بیٹی کا قاتل میں ہوں، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے زہر پلایا تھا، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ قتل تو مجھ سے ہوا ہے۔ اس شخص نے نفرت سے ان کے منہ پر تھوکا اور ساتھ ہی اس حویلی کے چھوٹے شاہ کو چھوڑتے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے میری بیٹی کو قبر میں اتارنے دو، مجھے اپنی اولاد کے جنازے کو اٹھانے کے کرب سے گزرنے دو، پھر تمہیں سزا دینے میں مجھے آسانی ہوگی۔ نفرت سے پھنکارتے وہ اپنے ساتھ لائے گئے آدمیوں کی مدد سے میرو کا جنازہ اٹھا کر لے گئے، جبکہ وہ بے جان وجود لیے وہیں بیٹھ کر اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے اس کی میرو کا جنازہ اٹھا تھا۔ قیامت کی رات تھی جو اس حویلی کے مکینوں پر گزری تھی۔ اس رات حویلی سے ایک نہیں دو جنازے اور بھی اٹھے تھے، صالحہ اور غلام محمد کے۔ حویلی والوں کی غلامی سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے تھے وہ دونوں۔ ان کی جگنو بھری دنیا میں ننگے سر ننگے پاؤں سرے بازار آکھڑی ہوئی تھی۔ اس کے سر سے ممتا نچھاور کرتی ماں اور جان نثار کرنے والا ابا اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ کر بکھری تھی، خالی گھر اب مکان لگنے لگا تھا۔ وہ گھنٹوں ایک ہی جگہ بیٹھی لا یعنی سوچوں میں گم رہتی، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بھری دنیا میں تنہائی کے احساس نے اسے جام ساکن کر دیا تھا۔ آفرین شاہ کو بیٹی کے دکھ نے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ فالج کا اٹیک ہوا اور معذوری نے انہیں بستر کا کر دیا۔ سراج شاہ کو دلاور شاہ نے میرو کے قتل کے جرم میں جیل کروا دی تھی، اور شرائم سب کچھ اپنی ذات پر جھیلتا میرال کو کھونے کے دکھ سے دو چار تھا۔ زمینوں پر نکلتا تو رات گئے لوٹتا، زندگی اسے کس کروٹ لے جا رہی تھی اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ دور کچی مٹی میں کھیلتی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر وہ چونکا۔ اس کی توجہ اس بچی کے کپڑے جھاڑتی اس کی ماں پر تھی۔ اس کی ناک میں چمکتی لونگ نے اسے بہت کچھ یاد دلایا تھا۔ وہ ایک دم اٹھا اور اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ بہت دنوں بعد نہا کر خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اسے خود کو پہچاننے میں ٹائم لگا۔ خود سے نظریں چراتی وہ بالوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر کچن میں چلی آئی۔ کچن میں سب سامان آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ کل اور آج کا پورا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب بھوک سے پیٹ بھی درد اٹھا تھا۔ باری باری سارے برتن دیکھنے کے بعد کچھ بھی نہیں ملا تو اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی وہ کچن سے نکل آئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے تار پر لٹکا دوپٹہ اتار کر سرسری سا سر پر لیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑا شخص اسے بے تاثر نظروں سے دیکھتے اس کی اجازت کے بنا اندر چلا آیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں چھوٹے شاہ؟ آپ کو کس نے ادھر دیکھ لیا تو کیا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد مہری سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ نظریں چراتی رخ موڑ گئی۔ لوگ مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، گھر سے بھاگ گئی تھی میں، اور میرے ماں باپ میری بدنامی کے خوف سے مر گئے۔ وہ جس کرب سے بولی تھی وہی جانتی تھی۔ شرائم نے گہری سانس لی۔ خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھتی رہی تو زندگی کیسے گزارو گی؟ خیر چائے پلاؤ آج مجھے۔ غلام محمد کی جگنو بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو وہ بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کی قید سے آزادی پانے کو وہ پلٹی اور کچن میں چلی آئی۔ ضبط کے باوجود اس کے آنسو بہہ نکلے۔ خالی برتنوں کو ادھر ادھر کرتے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں ہاتھوں پر سے ہوتے ہوئے دوپٹے سے نظر آتے اس کے بالوں پر گئی۔ لمبے بالوں نے اسے دوسری بار اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کیا ہوا؟ چولہا نہیں جلایا تم نے؟ چائے کیسے بنے گی؟ اس کی گمبھیر آواز پر وہ پلٹی تو دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ اس نے سٹپٹا کر جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا، جبکہ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے لگا کہ میرال شاہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی انہی اداؤں کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اس کے قریب آنے پر جگنو کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تم عمر میں مجھ سے 10 سال چھوٹی ہو اور مجھے بہلا رہی ہو؟ جگنو نے حیران بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ نہیں چھوٹے شاہ جی، اس نے گھبرا کر وضاحت دینی چاہی تو وہ اس کے خشک لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ جی تو چاہتا ہے کہ جان لے لوں تمہاری۔ تم نہیں ہوتی تو آج میری میرال میرے ساتھ ہوتی۔ جگنو کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھر آئیں۔ اگر اس دن میں آپ کے ساتھ شہر نہیں جاتی تو میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے اور میں سر اٹھا کر جی رہی ہوتی۔ لوگوں کی بے باک بےہودہ نظریں میرے وجود کو چیر نہیں رہے ہوتے۔ رندھی آواز میں شکایت لبوں پر لاتی وہ اسے حیران کر گئی۔ تم میرے احسان کو احسان ماننے کے بجائے مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ وہ کرخت ہوا۔ جگنو نے پلکیں اٹھائیں۔ دلاور شاہ سے میرا کیا لینا تھا؟ وہ آپ کی میرو کے بابا تھے۔ انہوں نے مجھے اس روز آپ کے ساتھ دیکھا تو اپنی بیٹی سمجھ کر اغوا کر لیا۔ انہیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ میں ان کی بیٹی ہوں۔ انہیں بتایا میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ مجھے آزاد کر سکتے ہیں۔ میری عزت پر اتنے سوال اٹھ رہے ہوتے، مگر انہیں تو اپنی میرال چاہیے تھی۔ وہ لب بھینچ گیا۔
घर में कुछ भी खाने का सामान नहीं है, आप चले जाएं प्लीज़। उसने दिल पर पत्थर रखकर आखिर कह दिया तो वो उसके मजीद करीब आ खड़ा हुआ। कब से भूखी हो? वो सिटपटाकर 2 कदम पीछे हटी। नहीं, मैं खाना खा चुकी हूँ, आप प्लीज़ चले जाएं जहाँ यहाँ से। शुराइन ने उसके चेहरे पर फूंक मारी। कुछ लोग झूठ भी बोलें तो चेहरे सब सच बयान कर देते हैं। उसकी चमकती लौंग पर नजरें जमाए वो उसे लाजवाब कर गया। वो बेबसी से नजरें झुका गई। अपना ज़रूरी सामान लो और मेरे साथ चलो, हवेली में बहुत काम तुम्हारे मुंतज़िर हैं, बदले में खाना भी मिलेगा। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम गुलाम मोहम्मद की बेटी हो जो हवेली में मुलाजिम था। उनका जो भी कर्ज है वो अब तुम चुकाओगी। उसके लहजे में जो काट थी उसने जुगनू का दिल चीर कर रख दिया था। मैं नौकरी करूंगी शहर जाकर और आपका सारा कर्ज। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि शुराइम शाह ने दुरुस्तगी से उसकी बाजों से जकड़ा। टांगे ना तोड़ दूं मैं तुम्हारी, खबरदार जो आइंदा ये बकवास तुम्हारे मुंह से सुनी तो। तुम अभी जानती नहीं हो मुझे। जुगनू की जर्द रंगत मजीद जर्द पड़ गई थी। उसे दर्द हो रहा था पर वो कहने की हिम्मत कहाँ से लाती। वो उसकी जान लेने के दर पे था। दफा हो जाओ और अपना सामान लो जो लेना है। उसे किचन से बाहर धक्का देते वो सब लिहाज भुलाए उसके साथ करखत हुआ था। वो ये क्यों कर रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। वो सुर्ख आंखें लिए बस इन्हें देख कर रह गया। सराज शाह ने दुख से उसे देखा। मुझे माफ़ कर दो शुराइम, मैं तुम सबका मुजरिम हूँ। मैंने मिराल को जहर दिया था। मैं उसे अस्पताल ले जाता और वो बच जाती। मैं बस तुम्हें और दिलावर को सबक सिखाना चाहता था। मिराल जिंदगी की किताब सुनते सुनते वो सो चुकी थी। वो इनके पास से उठी और किताब रखते रूम से बाहर निकल आई। बाहर होती तेज़ बारिश ने जैसे उसके मन को जलथल कर दिया था। गुजरे 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। शुराइम शाह की रूटीन उसे अच्छी तरह हिफ्स थी। वो रात गए लौटता तो मिराल शाह की कब्र की मट्टी उसके वजूद पर अक्सर होती। 3 सालों में कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो मिराल की कब्र पर ना गया हो। ज़मीनों के काम संभालते वो गद्दी नशीनी में भी पूरी तरह संभाल चुका था। कई कई दिन गुजर जाते वो उसके सामने नहीं आती थी। अगर कभी सामना हो भी जाता तो वो कोई भी तासुर दिए बिना गुजर जाता था। वो ज़िंदगी में ज़माने की ठोकरें खाने से बच तो गई थी पर दिल पर जो चोट खाई थी उसका क्या करती। उस शख्स की बोलती आंखें कमाल का सहर करती थीं। वो कब उसकी जिम्मेदारियां संभालते उसे मोहब्बत करने लगी थी वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। वो उसे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करता था। ऐसा नहीं था कि वो नरमी से बात करता था। उसका जहर उगलता लहजा तो जुगनू की जान लेने के दर पे हो जाता। वो उसके काम से खुश ना सही मुतमईन ज़रूर था। आफरीन शाह की देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसकी थी। एक दिन भी कोताही नहीं की थी। बारिश के बरसने में तेज़ी आई तो साथ हाथ बढ़ाकर पानी को हथेली में जमा करना चाहा। उसके मिजाज पर बारिश ने कुछ तो अच्छा असर डाला था। छोटे शाहजी को आने में अभी वक्त है, इस बात को सोचती वो बाहर लॉन में निकल आई। बारिश ने चंद दमों में उसे पूरी तरह भिगो दिया था। हर बात से बेखबर वो बस खुद को भीगता महसूस कर रही थी। बदर के साथ हवेली में दाखिल होते शुराइम ने दांत पीसकर उसे देखा। बदर ने शुराइम के डर से नजरें ही नहीं सर भी झुका लिया था। दफा हो जाओ तुम, वो बदर पर चिल्लाया। बदर फौरन वहीं से वापस मुड़ गया। जबकि वो उसे शोला बार निगाहों से देखता उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसका भीगा भीगा रूप और रात की ये स्याही किसी को भी बेईमान कर सकती थी। ईसल, तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला है जो आधी रात की बारिश में भीगने का शौक चढ़ा है? इर्द गिर्द का भी कोई होश है या नहीं? हुलिया देखा है अपना? इस घर में मुलाजिम भी रहते हैं, अकल क्या घास चरने चली जाती है तुम्हारी? सख्ती से डांटता वो उसके हुलिये पर चोट कर रहा था। उसने डरते डरते निगाह अपने हुलिये पर की तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। उसका सांचे में ढला बदन उसके लिए इम्तिहान बना तो उसने ईसल को बुरी तरह डिपटा। अब बुत बनी खड़ी रहोगी क्या? अंदर दफा हो जाओ और जाकर हुलिया ठीक करो। वो तो जैसे सर पर पांव रखकर भागी। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद करते खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें धूंकनी की तरह चलती उसे संभलने में मुश्किल पेश आ रही थी। या अल्लाह, इस शख्स की नज़रें! उसकी नज़रों की तपिश याद आते वो सुर्ख हुई। तभी कमरे में रखा फ़ोन रिंग हुआ तो वो उछल कर रह गई। धड़कते दिल पर हाथ रखकर उसने फ़ोन कान से लगाया। अपना हुलिया दुरुस्त करो और 2 मिनट में मेरे रूम में पहुंचो। नया हुक्म मिलते ही वो चाबी वाली गुड़िया की तरह स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी उसकी गंभीर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आ जाओ। जब पता है कि बुला रहा हूँ तो फिर दस्तक का मतलब? वो लब कुचलती अंदर चली आई मगर उसे देखते ही नज़रें झुक गईं। वो शर्टलेस खड़ा शायद उसी के इंतज़ार में था। जी छोटे शाहजी, वो मिनमिनाई तो शुराइन ने नज़र उठाकर उसे देखा। सलीके से दुपट्टा ओढ़े सुर्ख प्रिंटेड सूट में निखरी सी वो उसे नज़र चुराने पर मजबूर कर गई। मेरे सारे कपड़े किधर हैं? तुम आए रोज़ ये तब्दीली क्यों करती हो? मुझे मुश्किल होती है। उसके झंझलाने पर वो मुस्कुराहट जब्त करती उसके कबर्ड की तरफ बढ़ी। चंद सेकंड में
وہ اس کا نائٹ سوٹ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ لیں۔ شرائم نے لینے کے لیے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لائٹ آف ہو گئی اور ساتھ ہی ایسل کی دبی دبی چیخ بھی نکل گئی۔ یہیں کھڑی رہو اور ڈر کیوں رہی ہو؟ یہاں کوئی؟ اس کی بات درمیان میں رہ گئی تھی۔ بادل ایک دم زور سے گرجا اور وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شرائم جہاں تھا وہیں تھم سا گیا۔ اس کا ٹھنڈا پڑتا لرزتا وجود اسے اس لمحے سے روشناس کروا رہا تھا جب 3 سال پہلے وہ اسی طرح اس کی باہوں میں تھی۔ شرائم کو لگا وقت پیچھے کی جانب دوڑ رہا ہے۔ اس نے سکتے کسی کیفیت میں اسے باہوں میں بھر لیا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اندھیرے سے پلیز لائٹ آن کر دیں۔ وہ کہاں اس کی سن رہا تھا۔ عمر کا تمام فرق بھلائے وہ اسے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے نرم بالوں میں منہ چھپاتے وہ بہکا تو ایسل کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے شرائم کے حصار سے نکلنا چاہا مگر وہ تو جیسے آج سب ہوش بھلا بیٹھا تھا۔ شاہ پلیز جانے دے مجھے۔ تیز ہوتے تنفس کے ساتھ وہ اس کی گرفت سے نکلتی اندھیرے میں بھاگی تو شرائم نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا تو ایسل کا دوپٹہ اس کے ہاتھ لگا۔ تبھی لائٹ آ گئی اور جیسے وہ بھی ہوش میں آیا تھا۔ اس کی کبڈ کے قریب کھڑی وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بنا دوپٹے کے بھیگے نم بالوں کے ساتھ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ ایسل تو کسی مجسمے کی مانند ساکن تھی۔ وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی بھیگی خمدار پلکوں پر ٹکی نمی اور اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت شرائم کو بہکا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں میری میرو سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں جب میں نے اسے یاد نہیں کیا۔ محبت شدید ہو تو نگاہ کہیں اور جاتی نہیں۔ پھر تم میں ایسا کیا ہے جو میں ہوش کھونے لگتا ہوں؟ گمبھیر سرگوشی میں کہتا وہ اسے الگ ہی شرائم شاہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹا کر جانے لگی تو شرائم نے اسے واپس اسی جگہ کھڑا کیا اور دائیں بائیں بازو رکھ کر اس کے جانے کے راستے بند کیے۔ میری بات ختم نہیں ہوئی ابھی۔ تم میں ایسا کیا ہے جو میں بہک جاتا ہوں؟ 3 سال پہلے بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے بکھرے بالوں کو سنوارتا وہ اسے آج نہ جانے کیوں مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں اس لمس کی قید سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ مجھے اپنی طرف کھینچ لیتی ہو۔ کہیں تم مجھے بے وفا ثابت کرنے پر تو نہیں تلی؟ اس کے گال کو چھوتا وہ اس کے چہرے پر اپنی سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ بے بسی سے ایسل کے آنسو نکل آئے۔ مجھے جانے دیں۔ وہ اس کی بات انسنی کرتا جھکا اور اس کی نم پلکوں پر لمس چھوڑا۔ ایسل کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ جتنا اس سے دور جانے کی کوشش کرتی وہ اور پاس آ رہا تھا۔ مجھے سمجھنے دو آج کیا ہے یہ محبت تو میں کر چکا ہوں، اور پھر یہ جو دل دھڑکنے لگا ہے اس کا کیا کروں؟ اس کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھتا وہ اسے آزمائش میں ڈال رہا تھا۔ شاہ جی، وہ بے بسی سے بولی تو شرائم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ بس مجھے جاننے دو یہ سب کیا ہے۔ وہ جیسے ہی جھکا ایسل نے آنکھیں اس قدر زور سے میچیں کہ وہ ضبط کے باوجود مسکرا دیا۔ جگنو۔ بہت عرصہ بعد کسی نے اسے اس نام سے پکارا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اس سے فاصلے پر کھڑا شرٹ پہن رہا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ اگر کچھ دیر اور میرے سامنے رہی تو۔ اس کی پوری بات سنے بنا ہی وہ بھاگ گئی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی بدلتی کیفیت سے وہ خود بھی بہت اپسیٹ تھا۔ بیڈ پر لیٹے ہی وہ پھر سے اس کے خیالوں میں اس کی باہوں میں آن سمائی تھی۔ دل تھا کہ دھڑکنے پر آیا تو قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جس شخص نے 3 سال تک اس سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی وہ اس کے اتنا قریب تھا۔ اس کا وجود ابھی تک اس کی قربت کی حدت سے دہک رہا تھا۔ اس کی پلکوں پر اس کے محبوب کا لمس ابھی تک مہک رہا تھا۔ وہ اتنا شاندار مرد اور وہ اس کی حویلی کی ملازمہ، کہاں وہ کہاں غلام محمد کی بیٹی۔ اس نے دل میں کھلتے نئے پھولوں کو پاؤں رکھ کر کچل ڈالا۔ وہ اس کے خواب کیسے دیکھ سکتی تھی بھلا؟ اگلے دن صبح ہی صبح وہ آفرین شاہ کو فریش کروانے کے بعد ان کے کمرے سے نکلی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اسے راستہ دیتی وہ سائڈ پر ہوئی مگر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ جگنو نے اسے بے بسی سے دیکھا جبکہ وہ چہرے پر سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے یوں ہی ہاتھ تھامے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کی پہلی نظر اپنے رات والے دوپٹے پر پڑی جو ابھی تک بیڈ پر پڑا تھا۔ بیٹھو۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ خود اس کے سامنے بیٹھا تو ایسل کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ میں تم سے شرمندہ ہوں۔ مجھے رات خود پر کنٹرول نہیں رہا۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا کہ تم مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہو اور میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ایسل
اور میرا 3 سال میں ایسل میں 3 سال میں صرف کل قبرستان نہیں گیا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے اب جا کر ادراک ہوا کہ میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے مجھے ساتھی کی ضرورت ہے، اور محبت کی بھی. دلاور شاہ تم سے معافی مانگ کر تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، بیٹی بنا کر، اور میں ایسا نہیں چاہتا. تمہاری ابا کا سارا قرض تو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن میں نے ان کا جنازہ پڑھا تھا. تمہیں میں چاہ کر بھی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا. کم عمر بے سہارا لڑکی کی دنیا بھلا کیا قدر کرتی ہے میں سب سمجھتا تھا. جس دن میں نے تمہارے کمزور پڑتے وجود دیکھا، تم خالی برتن بے بسی سے ادھر ادھر کر رہی تھی، اور تمہارا نڈھال چہرہ، میں سمجھ گیا تھا کہ تم بھوکی ہو. تمہیں حویلی میں رکھنا تو بس ایک بہانہ تھا. میں تمہیں ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا. یہ سب کیوں تھا میں خود بھی انجان تھا. کل دلاور شاہ نے مجھ سے تمہارے بارے میں بات کی. وہ اپنی 3 سال پہلے والی غلطی پر پیشمان ہے. اس نے اپنی بیٹی کو پہلی بار جب دیکھا تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی. دلاور شاہ سمجھتا ہے کہ اسے تمہارے اماں ابا کی ہائے لگ گئی ہے. ایسل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ضبط کھو کر شدت سے رو دی. وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستگی سے اس کے ہاتھ تھام لیے. میں تم سے ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں کل صرف اس لیے قبرستان نہیں گیا تھا کہیں میں تمہیں نہ کھو دوں. اس خیال نے میرا سکون چھین لیا ہے. مجھے صرف تم سے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے کہ تم میرے ساتھ اس حویلی میں ہمیشہ کے لیے رہنا چاہتی ہو. اور دوسرا آپشن بھی ہے تمہارے پاس. تم ہمیشہ سے آزاد تھی، اور آزاد ہو چاہو تو یہ حویلی اور مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو. میں تمہیں روکوں گا نہیں. ایسل نے سر جھکا کر پیشانی اس کے ہاتھوں پر ٹکا دی. محبت خود بخود بنا مانگے اس کی جھولی میں آ گئی تھی. اس کی تقدیر میں شاید اس شخص کی محبت لکھ دی تھی، جس کی محبت کا وہ اپنے دل میں چھپائے خود سے بھی چھپائے رکھتی تھی. مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں، مگر میں یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی. میں چاہتی ہوں آپ کے بابا سائیں یہ فیصلہ سنائیں. اگر وہ مان گئے تو میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی. بس آپ انہیں جیل سے رہا کروا کر حویلی لے آئیں. شرائم شاہ نے لب بھینجے. وہ اس کے سامنے یہ کیسی شرط رکھ رہی تھی. بے فکر رہیں، میں آپ کا سر کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گی. دلاور شاہ اس وقت چوٹ کھائے ہوئے ہیں. میں انہیں بیٹی کا واسطہ دے کر منا لوں گی. وہ میرال کا قتل معاف کر دیں گے. شرائم اسے دیکھتا رہا. ٹھیک ہے، بابا بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے. انہیں بھلا میرے فیصلے سے کیا اعتراض ہوگا؟ اس نے اپنے بازو واہ کیے. ایسل نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا جیسے خود میں سمو لینا چاہتا تھا. وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی اٹھنے لگی. میں ناشتہ لگاتی ہوں آپ کا. شرائم نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ اس کی باہوں میں آ سمائی. اس کے گرد حصار باندھتے وہ اس کے کان کے قریب جھکا. آج ناشتے میں تمہیں نہ کھا لوں؟ اس کی ہلکی ہلکی داڑھی کی چبھن اس نے گال پر محسوس کرتی وہ دبی دبی سی ہنس دی تھی.